मसीह यीशु के पावरफुल नाम में आप सबकी सलामती हो। I'm back. Yo, I'm back. मैं वापस आ गया हूँ प्रेजेंस पार्ट 2 के साथ। लास्ट टाइम हमने ये सीखा था मसा और हजूरी के ऊपर हम जान रहे थे उसमें क्या फ़र्क है, पार्ट 1। और आज पार्ट 2 के ऊपर बात करेंगे, द फुल पिक्चर ऑफ अनॉइंटिंग वर्सेस द प्रेजेंस। इसके ऊपर बात करेंगे कि फुल पिक्चर क्या है मसे और हजूरी की। आज हम डिस्कस करेंगे मूसा के 70 बुजुर्ग और यीशु मसीह के 70 शागिर्द, जो दोनों फरारी निकले। क्यों निकले, उन्होंने क्यों किया, वी विल टॉक अबाउट इट। आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, व्हाई द 70 एल्डर्स लॉस्ट इनटिमेसी, नंबर्स 11। क्यों 70 बुजुर्गों ने अपनी रफाकत खुदा के साथ वैसे नहीं रखी, खो दी या कम हो गई। गिनती 11 बाब के अंदर लिखा, पूरा चैप्टर बाद में पढ़ सकते हैं। अब हुआ क्या था कि मूसा बहुत ज़्यादा वजन उठा रहा था, ऑलराइट, बहुत कुछ कर रहा था मूसा। पूरी कौम का बोझ उठाना कोई इजी नहीं होता। मूसा की मिनिस्ट्री पूरी कौम को चलाना था और ये कोई इजी बात नहीं। खुदावंद ने कहा मैं तेरा बोझ कम करता हूँ, तू जो है 70 बुजुर्गों को लेके आ। 70 बुजुर्गों का मतलब है कि उसके कबीले जो थे, उसके जो बुजुर्ग के सियाने बड़े लोग थे, मतलब कबीलों में जो मोतबर जिन्होंने कहते हैं बड़े मोतबर हैं, तो खुदावंद ने बोला इन सारे को ले के आ, ठीक है, ताकि तेरा मैं बोझ कम करूँ। मूसा ने कहा कि जितने भी उसके ट्राइब्स थे उसमें से 70 एल्डर्स ले लिए। 70 एल्डर्स का मतलब बुजुर्ग लोग थे, और ये जवान से ज़रा थोड़े ऊपर एज के थे। और वो आगे जो कि अपने अपने घरानों के लीडर्स थे। गिनती 11 में जाकर पढ़ लेना। अपने घरानों के लीडर थे, वो सारे उन घरानों के लीडर आ गए और मूसा के सामने आके खड़े हो गए, जो पूरी कौम का लीडर था। आमीन। और खुदा ने क्या किया कि मूसा की जो रूह थी वो लेकर, जो पूरी कौम का लीडर था, मिनिस्ट्री का लीडर था, उसकी रूह लेकर जो उसके नीचे सारे लीडर्स थे उनके ऊपर डाली। सबसे पहले आप इस बात को समझे, वो क्या ही बंदा होगा कि उसकी इतनी बड़ी रूह है कि वो एक रूह 70 में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तब भी पूरी नहीं पड़ रही। पावरफुल, पावरफुल, क्या ग्लोरी और अनॉइंटिंग थी मूसा के ऊपर कि एक बंदे की सिर्फ रूह का थोड़ा थोड़ा हिस्सा, जिसे मैं कहूँगा टुकड़ा, फ्रैगमेंट इंग्लिश में, वो 70 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तब भी पूरा नहीं पड़ रहा। और मूसा तब भी ग्लोरियस है, तब भी अकेला ग्लोरियस है और हम्बल। एनीवे, तो जब मूसा की रूह लेकर सारों के ऊपर 70 बुजुर्गों पे डाली तो वो एक साथ प्रोफेसी करना शुरू गए। अगर कोई वहाँ पे इंडियन होता होगा तो प्रोफेसी करना शुरू हो गए, ठीक है, प्रोफेसी करना शुरू हो गया या प्रोफेसी करना शुरू हो गया। और एक जो था वो मिसिंग था, वो नहीं आया था, वो अपने घर पे था। कहाँ पे था? घर पे था, अपने घर पे था, शामियाने में, तंबू कनात में। और क्योंकि उसका नाम लिखा हुआ था लिस्ट के अंदर, किसके अंदर? ऐसे बोलते हैं ना, लिस्ट, थोड़े वो साइड के लोग का लिस्ट के अंदर उसका नाम लिखा हुआ था कि ये 70 एल्डर्स के अंदर शामिल है। तो अगरचे वो नहीं भी आया, बट खुदा की रूह को पता था कि ये मूसा के अंडर 70 होने के लिए लिखा हुआ है। तो उसके लिए जो अनॉइंटिंग थी मूसा की, वो नहीं आया था। वो क्यों नहीं आया? वो जैसे कि आज बहुत सारे लोग नहीं आए, इसलिए नहीं आया। उसके घर चली गई रूह और वो अपने बिस्तर पे, बेड पे, टेंट पे अंदर पड़ा पड़ा वही नबूवत करना शुरू हो गया। सब बाइबल में लिखा है। 69 प्रोफेसी कर रहे हैं। एक जो है अकेला 7 मेकिंग देम इक्वल टू 70, वो अकेला घर पे प्रोफेसी कर रहा है, सिर्फ एक बंदे की रूह की इंपॉर्टेशन की वजह से। इसी तरह का कुछ मिलता जुलता नज़ारा जो है सदर में हुआ था मिस्टर ज़ैरिश के घर पे। तो उस वक्त बड़ा सिमिलर काम हुआ था, अगर आपको याद हो, जब खुदावंद ने 12 अपॉस्टल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की थी स्पिरिट।
اور وہ دن دیکھنے والا تھا، بھیانک ترین، مذاق بات نہیں ہے، خدا کی گلوری اترتی ہے. اینی اس کے بعد اسی کے اندر لکھا ہے مزے کی بات کہ ان 70 بزرگوں نے عاشر پھر نبوت نہیں کی. ایک روح لی خدا نے موسیٰ کی. روح کا مطلب ہے انوائنٹنگ. پہلی بات روح کا کیا مطلب ہے؟ پریزنس نہیں ملتی کسی کو بھی. جو میرے اوپر پریزنس ہے، پریزنس سب کی اپنی اپنی ہے. خدا کے ساتھ رشتہ ہے پریزنس خدا خود ہے. جب بھی روح کا ذکر آیا، جیسے کہ ایلیا کی روح ڈبل ہو کے الیشا پہ آئی، تو وہ روح ایلیا کی روح نہیں آ رہی. وہ روح کا مطلب ہے انوائنٹنگ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو موسیٰ کی انوائنٹنگ 70 پہ آئی، مگر لیکن انہوں نے ایک دفعہ نبوت کی اور پھر نبوت نہیں کی. اب آگے چلتے ہیں جیزس سے. سیم سٹوری جیزس کے ساتھ ہوئی. جیزس نے 70 بزرگ بھیجے جو کہ اس کے 70 شاگرد تھے. بزرگ موسیٰ کے 70 شاگرد اس کے تھے. انہوں نے معجزات کیے، انوائنٹنگ میں موو کیے اور آ کے رپورٹیں دی، مالک مالک مالک. بدرویں تو تیرے نام سے ہمارا حکم مانتی ہیں، ہم نے تو یہ کر دیا، ہم نے تو وہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، سارے کام ہو رہے، معجزات ہو رہے، بدرویں تیرے نام سے حکم مانتی، تیری انوائنٹنگ سے ہم نے بڑے کام کیے ہیں. بڑا کام کیتا تسی. اور اس کے بعد ایک دفعہ گئے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ یسوع مسیح کو بولا تیری، جب اس سے بولا کہ میرا فی الحقیقت گوشت کھانے کی چیز، خون پینے کی چیز ہے، ناراض ہو گئے. تو بہت ہارڈ ٹیچنگ دیتا ہے. دیکھو یسوع مسیح بھی ہارڈ تھا، ہارڈ. اس طرح مجھے کہتے ہیں بڑی ہارڈ ٹیچنگ دیتا ہے. اس طرح کلیسیا نہیں ہوا نہیں، لوگوں نے نہیں ٹھہرنا، نہ میں ٹھہرن دینا ہے انہوں نے، کنہاں نو؟ مذہبیاں نو. جتنے کھٹ ملے میں ان کو ٹھہرنے نہیں دوں گا. بعد میں بسترے میں گھس کے کاٹیں ہمیں. کھٹ ملوں کو ٹھہر. یاد رکھنا، آگ جب آتی ہے وہ سونے کو اور خالص کر دیتی ہے، لکڑیوں کو بھسم کر دیتی ہے. لکڑی وہ ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ایک ہی لکڑی کی ویلیو ہے جس لکڑی پہ ناصری چڑھا تھا، بس. اب باقی جو بھی لکڑیاں بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ جلا دیے جائیں. تو جو یاد رکھنا، جیزس نے کبھی بھی آڈینس کو پریفرنس نہیں دی، اس نے شاگردوں کو پریفرنس دی. اس نے ہمیشہ آڈینس کا سرکل کم کیا ہے تاکہ کوانٹٹی نہیں کوالٹی اس کے پاس رہے، کیونکہ زمانوں اور ہسٹریوں کو کوانٹٹی نہیں کوالٹی چینج کرتی ہے. آمین. تو سیم سٹوری جیزس کے ساتھ ہوئی. 70 ڈسائپلس گئے، معجزات کیے، واپس آئے. جب واپس آئے جیزس نے ہارڈ ٹیچنگ دی کہ بھائی میرا گوشت کھا لو، میرا خون پی لو. ان کو بری لگی بات کہ یہ تو بات سخت ہے، اس کو کون مان سکتا ہے؟ ہم تو نہیں مان سکتے. اس سے ناراض ہو کے اس کو چھوڑ کے چلے گئے. اچھا تھوڑی آواز کو انکریز کیجیے گا. اچھا اب آواز اس کو عوام جو تھی ساری جیزس کو بھی اور موسیٰ کو بھی چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ کیا وجوہات تھی؟ وائی؟ دونوں کی ریزن سیم تھی. 70 ڈسائپلس کی بھی، شاگردوں کی بھی، 70 بزرگوں کی بھی. بیکاز دے ریسیو پاور وداؤٹ پرسوئنگ دا پریزنس. کیونکہ ان کو موسیٰ اور یسوع کا مسا تو مل گیا، ان کو موسیٰ اور یسوع کا، مگر انہوں نے موسیٰ والی اور یسوع والی حضوری کبھی نہیں چکھی. میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا حضوری اور مسیح میں فرق ہے. انہوں نے موسیٰ اور یسوع والی پاور کا تو مزہ لے لیا، جا کے موزے کر دیے، رویا دیکھ لی. انکاؤنٹر 70 بزرگ خدا باپ کو فیس ٹو فیس دیکھ رہے تھے. لکھا ہے کہ اس کے وہ سامنے اترا ہوا تھا اور اس کے پیروں میں بیٹھ کے پہاڑی جتنا ایک پیر تھا. آپ کو پتا ہے؟ ہیلو، بائبل پڑھو. 70 بزرگ اس کے پیروں میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے موسیٰ کے ساتھ پہاڑی پہ چڑھ کے، اور باپ کا پیر پہاڑی جتنا تھا. آپ نے دیکھا ابھی میں نے یہ گرین انگوٹھی پہنی ہے، اس کی بھی ایک وجوہات ہے، کیونکہ جو میں اسپرٹ میں دیکھتا ہوں وہ میں یہاں کرتا ہوں. تو آپ نے میری نیلی والی انگوٹھی دیکھی ہوگی، اس طرح کا فلور تھا باپ کے پیروں کے نیچے. میں نے دیکھا تو اس لیے میں نے وہ انگوٹھی لی تھی. اور اس انگوٹھی میں کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ لوگ کہتے ہیں تو پڑھائی ہوئی ہے، یہ تو تیرے علم ہے، برکت لاندی ہے، دولت لاندی ہے. سانپ نے اس کے اوپر پھونک ماری ہے.
یہ انگوٹھی کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، میرے اندر بہت کچھ ہے، یا کیونکہ میرے اندر جیزس ہے، سمپل. اب میرے اندر جیزس ہے تو انگوٹھی بھی کرامت ہو گئی. یاد رکھیں، اگر میں نے یہ مہنگے کپڑے اگر پہنے ہوئے ہیں تو یہ مجھے ویلیو نہیں دیتے، میں ان کو ویلیو دیتا ہوں. یہ بادشاہی کا ایٹیٹیوڈ ہے. یہ کپڑے مجھے ویلیو نہیں دیتے، میں ان کو ویلیو دیتا. کیوں؟ کیونکہ میرے اندر جیزس ہے، کپڑوں میں جیزس نہیں ہے. میرے اندر جو جیزس اس کا مسا نکل کر اس کو بلیس کر رہا ہے، پاک کر رہا ہے، پاورفل کر رہا ہے. لے جاؤ کر کسی بدو ہے، میرا مفرال رکھ دو، نکل جائے گی. کیا بھلے بھی ہوا ہے، میں نے کیا. تو جیزس چیزوں کو ویلیو دیتا ہے. سو ہوا کیا کہ انہوں نے انگوٹھی کا بتا رہا تھا کہ وہ ریفلیکشن ہے، تو مجھے یاد دلاتی ہے چیزوں کی. ٹھیک ہے، سلیب پہنتے ہیں نا، سلیب گھروں پہ لگاتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں؟ جیزس کی یاد دلاتا ہے کہ یہ کام ہمارے لیے ہوا ہے. لائک وائز سمبلز جو ہیں ہماری پہچان ہے، ہمارے کو ریفلیکٹ کراتے ہیں کہ کیا ہوا ہے. جو میں نے گرین پتھر پہنے ہوئے، میں نے یہ ہولی اسپرٹ کا ریلم دیکھا، وہاں پہ ایسے پتھر لگے ہوئے ہیں. تبھی آج مجھے بتایا جاتا ہے پاک روح جو ہے وہ ایمرلڈ کنگ آف ہیون ہے. واو، ایمرلڈ کنگ آف ہیون. ایمرلڈ اس طرح کا پتھر ہوتا ہے. کسی نے میرے سے پوچھا ہے زرکون ہے؟ میں نے کہا نہیں، دل سے بڑا سکون ہے. کوئی زرکون، میرے کو کیا کرنا ہے؟ پتھروں سے مجھے کیا ہے؟ صرف یہ کلر جو ہے اٹ ریمائنڈز می کہ میری پاک روح کے ساتھ کیسی واک اور انکاؤنٹرز ہیں. آئی ایم سینگ دس. اور جب ابھی بھی پاک روح آیا ہوا تھا، سیم اس کے اندر پتھر لگے ہوئے تھے. یہی اگر کسی نے دیکھا، کس نے دیکھا؟ ایسے ہی پتھر تھے. سی لوگ آگ اٹھا رہے ہیں. گرین ایمرلڈ. اور وہ چینج بھی کر سکتا ہے، بٹ وہ اپنے آپ کو ایسے ظاہر کرنا چاہ رہا تھا. وہ یسوع مسیح پہ کبوتر کے روپ میں ظاہر کرنا چاہتا تھا، ٹھیک ہے. اور اگر وہ شیر بن کے آنا چاہتا تو شیر بھی بن کے آ سکتا تھا. آئے تھے بحث نہ کرو، کبوتر بھی جانور ہے تو شیر بھی جانور ہے. یہ جانوروں کی بحث چھوڑ دو، جانور نہ بنو. او سوری. تو آپ کو پتہ سلیب کے اوپر موسیٰ نے شفا کے لیے، چلو تھوڑا سا اور ایمان لاتا ہوں مذہبیوں کا، اگر وہ جو آپ لوگ دیکھنے آتے ہیں مجھے، چھپ چھپ کے کیوں دیکھتے ہو؟ یہاں آ جایا کرو، ایڈریس پتہ ہے. لائیو آ کے دیکھو، ایک بار دیکھو، بار بار دیکھو. یہ مین آف گاڈ دیکھنے کی چیز ہے، 1000 بار دیکھو. I am the showcase role model of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. بنے اس لیے شبیہ صورت پہ تاکہ بار بار دیکھو، 1000 بار دیکھو، گھور گھور کے دیکھو، گہرے طور پہ دیکھو. کیوں دیکھ رہے ہو اتنا؟ کیا کبھی اتنا اچھا مین آف گاڈ دیکھا نہیں ہے؟ اینی وے سوری، میرے سے بس سچی باتیں ہو جاتی ہیں. تو دیٹ از وائی یہ ساری ہوتی ہے. تو وہ جو سلیب کے اوپر، سلیب نہیں، موسیٰ کے وقت میں، جب آپ کو پتہ اسٹوری، لوگ بیمار ہو رہے تھے، سانپ کاٹ کے گئے وغیرہ وغیرہ، خدا موسیٰ کے پاس آیا. موسیٰ کا بولا کہ تم مجھے پر ایک راڈ لگانا اور اس کے اوپر سانپ ٹانگ دینا. جو سانپ کو دیکھے گا وہ شفا پائے گا، چنگا ہو کر بچایا جائے گا. آگے جا کر سلیب لگائی، اس کے اوپر جیزس چڑھا. جس نے اس کو دیکھا، اس کو ہاتھ لگایا، اس پہ مانا ہے، وہ چنگا ہو گیا. سانپ کون ہوا؟ کون ہوا سانپ؟ جیزس. ہاں، یسوع کو سانپ بول دیا. تم ویڈیو بند کرو، جاؤ. جس نے لرن نہیں کرنا، جس نے بحث کرنی ہے، تہمتیں لگانی ہے اور ہمارا وقت ضائع کرنا ہے، اس سے میری بڑی ہی کائنڈ ریکویسٹ ہے. آپ کے گھر کے باہر گلی ہے نا؟ ہوگی، ایسا ہو نہیں سکتا. وہاں پکوڑے لگایا کرو. آپ کی جگہ وہ ہے، یہاں نہیں ہے. یہاں پہ بادشاہی کے طالب علم بیٹھتے ہیں. آپ پکوڑے لگا لو، چھولے بیچو، ٹھیک ہے نا، بھٹا بیچ لو، گولا گنڈا بیچ لو، فرینچ فرائز لگا لو، برگر، انڈے والا برگر وہ لگا لو. کچھ نہ کچھ آپ کو مل جائے گا وہاں سے. کچھ پیسے مل جائیں گے. آپ پر منتھ 40 سے 60 اور اس سے بھی اوپر آپ ہٹ کر سکتے ہو. کچھ ملے گا. مگر یہاں پر آپ کو پیور بادشاہی کا تیز مسالہ ملے گا اور آپ کو پھر سے جلن ہوگی کیونکہ آپ سیکھنا نہیں چاہتے. اس سے بہتر ہے کہ وہاں سے کچھ لے لو، یہاں سے جو آپ کو چاہیے وہ نہیں ملے گا.
یہاں پہ آپ کے جسم کو محسوس کرنے والی باتیں نہیں ہیں, یہاں پہ آپ کی روح کو زندہ کرنے والی باتیں ہیں. آمین. تو دیٹ از وائی, تو وہ ادھر کرائسٹ کو اسنیک سے ریپرزینٹ کیا جا رہا تھا. اور آپ کو میں یہ بھی شوق کر دوں, آسمان پہ بہت سارے خوبصورت سانپ ہیں, ویری بیوٹیفل, ویری بیوٹیفل. اور سانپ خداوند نے بنایا, ابلیس نے نہیں اسے کاپی ماری ہے. اور خداوند چاہے تو اپنے آپ کو وہ سانپ میں بھی ظاہر کر سکتا ہے. سانپ برا نہیں ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں سانپ برا, تو اس طرح پھر انسان بھی برا ہے, کیونکہ سانپ کا ڈسا تو بچ جاتا ہے, انسان کا ڈسا ہوا تو نہیں بچتا. خدا جس جیسے چاہے اثر دکھا کے رہا جس بھی, ڈیلیٹ نہیں, ڈیلیٹ کرو اس کو ڈیلیٹ کرو. کیوں کہہ رہے ہو پھر اثر دکھا کے جس بھی روپ میں آیا؟ جس میں تو پھر جس بھی ہے, تو ڈیلیٹ کرو پھر اس کو کیا کہتے ہیں, فریز کو, اس ورس کو ڈیلیٹ کرو. دیکھو اثر تو کسی میں بھی آ سکتا ہے. اس طرح تو پھر میں کہہ سکتا ہوں, کہہ دوں میں یسوع مسیح کا ڈریگن ہوں. اثر دکھا کر شیر کی بات کر رہے ہو, ہم تو ڈریگن پہ آ گئے ہیں. ہیلیلویا. تم شیروں پہ رہو, میں ڈریگن پہ آ گیا ہوں. اب نا آئی ہیو سین ڈریگن. خدا کی بھائی ساری چیزیں خدا کی بات ہے. شیطان چور ہے, اس نے چوری کی ہیں سارے ماں سے, اور لا کے بنا کے بھی انگوٹھیاں خدا کی بادشاہی میں, لاکٹس خدا کی بادشاہی میں. پہلے خدا ہے, شیطان ہے, پہلے مرغی ہے, انڈا ہے. اے پوچھو مذہبیوں کو لو, کیڑا جی پہلے جی آئے نے, کیڑا جی پہلے آیا؟ آف کورس مرغی پہلے آئے, مرغی پہلے بنائی گئی تھی. تو پہلے خداوند نے ڈریگن, سنیکس, لاکٹس, رنگس بنائے. جاؤ بائبل پڑھو, اس کے اندر لکھا ہے انگوٹھیوں کا ذکر ہے صاحب. اور باپ نے مجھے انگوٹھی بنائی جب وہ مصر بیٹا چلا گیا. تو جاؤ جا کے پڑھو, یوسف کو فرعون نے انگوٹھی بنائی سیکنڈ ان پاور ہونے کے لیے. جاؤ جا کے پڑھو. مجھے خدا نے اسپرٹ میں کتنی دفعہ انگوٹھیاں تاج یہ وہ چلتا رہتا ہے سسٹم. جانچائی کے بچے شاگرد ہیں, پھر لاکٹس بنائے ہیں, پتھر لگائے ہیں, طرح طرح کے جانور بنائے ہیں. اب آسمان کے اوپر طرح طرح کے پرندے, آگ سے بنی ہوئی ایک چیل ہے, ٹھیک ہے, گھوڑے ہیں جن کے آگے سینگ نکلے ہوئے ہیں. اب وہ ساری چیزیں آپ کو زمین پہ نہیں پتا, اور کتنے آپ کو تو نیشنل جیوگرافک نہیں کبھی اپنا منہ دیکھا. کیا آپ کو پتا ہو کہ کون سے ہیں؟ آپ کو تو یہ نہیں پتا بلیاں کتنے ٹائپ کی بلیاں ہیں. کیٹ فیملی نہیں آپ کو پوری پتا, تو آپ کو تو اپنوں کا نہیں پتا, تو وہاں کا کیا. کسی نے بولا میں نے تمہیں ابھی زمین کی باتیں بتائی ہیں, تم نے نہیں مانی. اگر آسمان کا بتاتا تھا تم کیوں کر مجھے مانتے؟ آپ کو پتا ہے سمندر صرف آلموسٹ 5%, میری کیلکولیشن غلط ہو سکتی ہے, بٹ صرف 5% صرف سمندر ڈسکور ہوا ہے. 5% ڈسکوری ہے. تھوڑا کم زیادہ ہو جائے گا, مگر پھر بھی 5% اس کا. آپ کو تو یہ نہیں پتا آپ کے سمندر کے اندر کون سے میرائن کریچرز ہیں, میرائن اینیمل. آپ کو سمندر نہیں پتا. بس بھی ہو پکوڑے بیچ لو کچھ ہو جائے گا تھوڑا. بحث نہ کرو, بیچ چھولے بیچ لو. تو آپ کو سمندر کے جانوروں کا نہیں پتا. ابھی آپ کو ادھر کا آپ کو پتا ہے ڈیپ سی کریچرز جو پیسیفک اوشن کے سب سے ڈیپتھ میں ہوتے ہیں, وہاں پہ پریشر اتنا زیادہ ہے, وہ ڈیفارمڈ فیسز ہوتے ہیں, جیلی نما ہوتے ہیں. تو جیلی بدنوں وہاں پہ جا کے دیکھو, تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ سمندر میں کیا کیا, تو آسمان آپ کو کیا بتائے گا, جس سے آپ لوگوں کا لینا دینا نہیں. آپ کا لینا دینا تو چرچ سے ہے, ٹھیک ہے. تو ادھر سے another story. So what we are seeing over there, خدا نے ٹیبرنیکل کے اندر جو پریزنس سینٹر تھا خدا کا, جو کچھ آسمان میں چل رہا تھا وہ چیزیں رکھوائی تھی, وہ کروبی رکھوائے تھے. Why? کیونکہ ریفلیکٹ کرنے کے لیے. مگر خدا نے اپنا آپ نہیں رکھوایا وہاں پہ. پوچھو کیوں؟ کیونکہ آپ اس کی شبیہ پہ ہو, تو آپ خدا کو ریفلیکٹ کر رہے تھے. That's how it is. مگر جو اپنے باپ والے, وہ تو اپنے باپ والی باتیں کریں گے نا, ان کو تو اپنے باپ کی ماننی. اچھا اپنے باپ کی چیزیں کر لیں گے, کھوپڑیاں پہن لیں گے, ٹھیک ہے, اپنے باپ والی حرکتیں کریں گے, گندی چیزیں پہن لیں گے,
عجیب سے بن جائیں گے، وہ صحیح ہے، اور ہم اپنے ڈیڈ والی حرکتیں کریں ان کو برا لگتا ہے. چلو کوئی بات نہیں، ان کا جواب ان کو مل چکا ہے، اچھی سموسے والی دکان. سناؤ کیوں موسیٰ کے 70 بزرگ اور جیزس کے 70 شاگرد کیوں چھوڑ گئے؟ ان کو انوائنٹنگ تو ملی جیزس اور موسیٰ کی، انہوں نے کبھی پریزنس کو ایکسپیرینس نہیں کی. کیا مطلب؟ اب بتائیں، سنیں. They tasted the gift, the authority and the moment. ان کو ذائقہ تھا وہ گفٹ کا، ان کو گفٹ تو مل گیا وہ بدرویں نکالنے کا، ان کو اختیار تو مل گیا مردے زندہ کرنے کا یا روحانی آنکھیں کھلنے کا کہ وہ باپ کو دیکھ سکے. دونوں کی بات کرو، 140 لوگ، اور انہوں نے وہ مومنٹ تو ایکسپیرینس کر دیا، وہ لمحہ کہ جس کے انہوں نے خدا کو دیکھا 70 بزرگوں نے. اور لکھا ہے کہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر فیس ٹو فیس، ایک قدم باپ کا پہاڑی جتنا بڑا تھا، اور اس کے قدموں میں بیٹھ کے جو میں پتھر سے بات شروع تھی نیلے رنگ کا، اس طرح فلور تھا جس کو کہتے ہیں سفائر پیومنٹ. تو کچھ پڑھ لو، بلور کی مانند سا فرش اردو میں وہ تھا. آپ کو کیسا لگا اگر میں بتاؤں میں اس پہ چلا بھی ہوں؟ اندر یہ سمپل سی فلاسفی یہ ہے بھائی، کاکا اپنے ڈیڈا کی گودی میں نہیں بیٹھتا، تو میں اگر اپنے اوپر آسمانی باپ کا کاکا ہوں تو میں تو اس کی فرش تو دور کی بات، تو میں اس کی گودی میں بھی بیٹھا ہوں. اس میں کیا بڑی بات ہے؟ میں فادر کی گود نہیں بیٹھا، میں تو جبیاں بھی ڈالی ہیں، اور کتنی دفعہ تو ڈیڈا نے بگا بھی لیا میرا، اور مائکا ٹرمبو کی طرح ٹوٹ کے پڑ جاؤ میرے پیچھے بھی. مگر ایک بات بتا دوں، یہ رسولوں کی منسٹری ہے. ببر شیر کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے خدا چوم رہا ہے؟ اچھا تم اپنے بچوں کو چوم کے خدا ہمارا باپ ہے، وہ نہیں چومے اپنے بچوں کو پیار سے، وکھرا آپ کو آتا ہے. جب آپ اپنے بچوں کو چومو، جیسا بھی ناک کی سیڑھ نکل رہی ہے چوم رہے اس کو، تو خدا اپنے بچوں کو نہیں چومے؟ وہ زیادہ ہوگا. خداون سارے دنیا کے ماں باپ بھی مل جائے نا تب بھی آپ اس کے جتنا پیار نہیں کر سکتے جتنا وہ اپنے بچوں کو پیار کرتا ہے، جو کہ ہم سب ہیں. He loves. اور خدا نے دنیا سے ایسے محبت رکھی کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا، خود انسان بن کے آ گیا مرنے کے لیے. Who loves us like that? Nobody. So that's how it is. He's a loving God. تو انہوں نے گفٹ تو لے لیا، اختیار تو لے لیا، اس لمحے کا مزہ چکھ لیا. آگے سنتے جاؤ، پاورفل بات آ رہی ہے. گفٹ لے لیا، اختیار لے لیا، اس مزے لمحے کا مزہ چکھ لیا جس میں باپ کو دیکھا، جس میں مسا آیا، جس میں کام ہوا. مگر انہوں نے کیا چیز نہیں لی؟ ان کو کیا چیز نہیں ملی؟ انہوں نے کیا چیز کا پیچھا نہیں کیا؟ اور وہ تھا موسیٰ اور جیزس کا ڈسپلن. ادھر آ کے بینڈ بجتی ہے نا، ڈسپلن. اور وہ ڈسپلن کیا تھا؟ ڈسپلن کی گولی نہیں ہے یہ. ڈسپلن پتہ کیا ہے؟ موسیٰ اور جیزس کی ڈیلی کی روٹین. مائی گاڈ، موسیٰ اور جیزس کی ڈیلی کی روٹین. موسیٰ فادر گاڈ سے ڈیلی بیس پہ مل رہا تھا، اور لکھا ہے کہ بزرگوں نے ایک دفعہ نبوت کی، ملنا تو نبوت تو دور کی بات، وہ ملے بھی نہیں پھر. وائی؟ ان کو موسیٰ کی پاور تو مل گئی مگر موسیٰ جیسی ان کی کوئی رفاقت نہیں تھی خدا کے ساتھ. ان کو جیزس کا اختیار مل گیا بدروہیں نکالنے کے لیے، مگر ان کی جیزس جیسی روٹین نہیں تھی. روز رات کو جب سارے سو رہے ہوتے تھے وہ پہاڑی پہ چڑھ کے پوری رات پریئر کر رہا ہوتا. تو کیا فرق ہے کہ they have the power, they got the power of Moses and Jesus, but they did not have the discipline and the routine. Praise the Lord. کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. ہلیلویا ہلیلویا، کچھ بھی نہیں ہوا. کیمرہ مین آئی لو یو. اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ دیکھو ہو گیا نا. ہم پریشان ہیں کہ یہ پاسٹر کیسے کر سکتے؟ میں پاسٹر نہیں ہوں، میں پاسٹر نہیں ہوں.
It's natural. Just like करशी का जामे शीरी, क्योंकि ये नेचुरल है, बट मैं सुपर नेचुरल हूँ। ऑल राइट, क्या करूँ, आप लोग करवा देते हैं मेरे से। ओके, तो मूसा और जीसस का कोई डिसिप्लिन और रूटीन नहीं थी उनके पास, मगर मूसा और जीसस की अनॉइंटिंग और अथॉरिटी थी। मैं याद रखें, अगर आपको अनॉइंटिंग और अथॉरिटी मिल गई है और आपने डिसिप्लिन और रूटीन इस्टेब्लिश नहीं की, वो अनॉइंटिंग और वो अथॉरिटी आपके लिए कैंसर है, मरवा देगी, मरवा देगी। इट्स जस्ट लाइक कि अगर आप गर्म एंटीबायोटिक्स खा रहे हो, डॉक्टर ने दी है, और आप साथ में दूध नहीं पीते, कुछ ड्रग्स के लिए साथ में आपको जो है अपनी डाइट बहुत अच्छी करनी पड़ती है, और आप दूध नहीं ले रहे, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपका पेट जो है वो ख़राब हो जाएगा। लाइकवाइज, तो यानी कुछ चीज़ों के लिए कुछ डिसिप्लिन दरकार होता है, रूटीन दरकार होती है, न्यूट्रिशंस दरकार होते हैं। लाइकवाइज अगर खुदावन ने आपको माइटी अनॉइंटिंग दी है, जिस तरह 70 बुजुर्गों को और शागिर्दों को दी थी, और इख्तियार दिया, और साथ में उसके मद्दे मुकाबिल उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको रिटेन करने के लिए वो डिसिप्लिन और वो रूटीन इस्टेब्लिश नहीं की गई, तो आप पछताओगे कि मुझे मसा क्यों मिला। आपको मैं बता दूं, मसा शहद की छत्ते की तरह है। मसा शहद के, और शहद का छत्ता कितना वैल्यूबल होता है, आपको वो कीमती बनाता है, मगर याद रखो छत्ते के इर्द गिर्द मक्खियां भी उड़ती हैं। लाइकवाइज, जिसको अनॉइंटिंग मिल जाती है उसके इर्द गिर्द डीमन भी आते हैं, नजर आए या ना आए, आंखों का वो अलग बात है, स्पिरिचुअली हो या ना हो एक अलग बात है, मगर घूम इधर उधर रहे होते हैं। और अगर आपने डिसिप्लिन देखे, अनॉइंटिंग डीमंस को अंदर आने से रोक सकती है, अंदर आने से रोक सकती है, मगर आपको गिराने से नहीं रोक सकती। कि आपको अनॉइंटिंग आ गई तो आप गिरोगे नहीं, हाँ अभी वो अंदर नहीं आएंगे, मगर वो आपको बार कर देंगे, गिरा देंगे। क्यों? क्योंकि आपने जब रूटीन और डिसिप्लिन नहीं बनाया। तो याद रखें, जब मसा उठता है तब हर वो चीज़ जो जिस्म के अंदर आपकी ख्वाहिश है, लस्ट हो गई, एंगर हो गया, जेलसी हो गई, वो पीक लेवल पे पहुंच जाती है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। अनॉइंटिंग एक वजन की तरह है, आपके ऊपर आती है, और आप ये ना मेरा बाजू समझें कि स्प्रिंग है, या आप हो, और इसके अंदर सारी चीज़ें, जिस्म की ख्वाहिशें सबके अंदर है, किसी का एक के अंदर नहीं होती, सबके अंदर सब चीज़ें हैं। जिस्मानी ख्वाहिशें भी हैं, गुस्सा भी है, नफरत भी है, लस्ट भी है, वगैरह वगैरह वगैरह, सब कुछ है, सबके अंदर होता है। आदम का खून है, जब तक आप नया पता नहीं मिलेगा ये सारी चीज़ें जाएंगी नहीं। हम इसको सिर्फ सलीब पे चढ़ाते हैं, अपने अंदर से निकाल नहीं सकते। अब ये सारी चीज़ें, जब अनॉइंटिंग आती है ना, अनॉइंटिंग वजन की तरह है, एक वजन आता है, आपने देखा होगा ना, हम लोग इधर गिरते हैं, वो अनॉइंटिंग का बोझ होता है। जब वो अनॉइंटिंग आती है, वो स्प्रिंग की तरह आपको यूँ दबा देती है। अब ये स्प्रिंग जो है ये दब चुका है, और जैसे ही वजन उठता है, बूम, स्प्रिंग रिबाउंड मारता है, लस्ट 10 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होके वापस आती है। That's the secret. How can I tell? I have been there. अनॉइंटिंग में ऑपरेट किया है तो मुझे पता है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, मेजॉरिटी में लोग अनॉइंटिंग को जो सिखाते हैं वो गलत सिखा रहे हैं। जिसने कभी जहाज नहीं उड़ाया वो जहाज सिखा रहा है, वो जहाज सिखा रहा है। अरे भाई, आप जहाज नहीं उड़ाया, आप जाओ बतखों को डबरोटी डालो जाके, छड्डो, थोड़ा काम नहीं है। Until you experience the anointing, आपको ऑपरेट किया, और ऑपरेट करना भी काफ़ी नहीं, एक्सपीरियंस करना भी काफ़ी नहीं है, आपको थ्रू द रेवलेशन रिसीव करना है। मैं अभी का नहीं, मैं काफ़ी देर को ऑपरेट कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ चीज़ों को। That's why I can tell कि एक बंदे के ऊपर अनॉइंटिंग है, ये प्रेजेंस है। मैं बता रहा हूँ, मेजॉरिटी के ऊपर अनॉइंटिंग होती है, प्रेजेंस नहीं होती। प्रेजेंस हमेशा आपके किरदार को ट्रांसफॉर्म करेगी। You will look more like Jesus. You will look more like Jesus. अगर प्रेजेंस ठहरी हुई है, वो जो मर्जी बंदा बात करे। अच्छा, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये बंदा खुदा की हजूरी में रहेगा ना, ये ऐसे होगा, जीता वो हजूरी दे विच है, बीमारी दे विच है। और लेकिन उसकी हजूरी के अंदर खुशी दायमी है। इंग्लिश में इन हिज प्रेजेंस देयर इज फुलनेस। बोलो फुलनेस। फुल का क्या मतलब होता है? भरे हुए
भाई जॉय का मैं जॉय भरे हुए खुशी के साथ, वी आर फुल ऑफ जॉय। तो प्रेजेंस के अंदर बंदा जाकर बीमार नहीं हो जाता, खुश होता है। वो गाते भी मैं खुश हो या पहला तो रोल आया, इसको रोल चुप कराओ, लाओ। गा भी रहे मैं खुश हुआ तब भी खुश नहीं हो रहे। तो दैट्स द प्रॉब्लम। बहुत जल्दी आपको एक मुकाशफा दूंगा गलतियों के अंदर लेके कि मसीह में हमें हमारी आज़ादी क्या है। लोगों को पता नहीं हमारी आज़ादी क्या है, हमें जान छूट गई है रस्मों से हमारी। अब हम कह सकते हैं मैं नाचूंगा गाऊंगा पागलों के समा, मोश में न रहूंगा मेरा राजा है माँ। यो दिस इज द जॉय। अक्सर होली स्पिरिट एंजल्स यहाँ तक कि फादर भी मेरे को आके मेरे साथ कपल डांस कर देते। ओह सॉरी, आप लोग के लिए थोड़ा हैवी हो रहा है, पर बर्दाश्त कीजिएगा। बट दैट्स द ट्रुथ। फादर देखो, फादर से बड़ी सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? ऐसे आई स्टिल रिमेंबर, मैं एक जगह पे था, चलो बता देता हूँ, हिजरी के अंदर था। तो बादल के पिलर के अंदर सुबह के 4 बजे फादर आया, बादल के अंदर से हाथ आए, मेरे हाथ पकड़े, एंड देन डांसिंग विद द फादर। फादर फादर फादर, ही वाज डांसिंग रूम बूम 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 बूम, ऐसे मुझे ब्राइड की तरह से गोल गोल घुमा। उसके बाद अब मेरे को अपने अंदर ले लिया, एंड देन जब डैडा के साथ टाइम स्पेंड हो गया, एंड देन ही वेंट आउट, मतलब उसकी विजिटेशन। उसके बाद फिर होली स्पिरिट ने बताया कि ये तेरे लिए नहीं की गई उस वक्त। ऑफ कोर्स इंटीमेसी मेरी है, मगर किसी सबब से की गई है। एक और भी सबब था। मैंने कहा व्हाट इज दैट? और वो बोला ये इन लोगों के लिए की गई है ताकि ये देखें तेरा बाप के साथ कैसा रिश्ता है। जो सही चीज़ है उसी के पीछे जाए, पावर के पीछे नहीं, प्रेजेंस के पीछे। हालेलुया हालेलुया। फिर बोला कि गिफ्ट्स के पीछे नहीं, रिश्ते के पीछे जाए। सर जी तगड़ा रिश्ता है, कभी मशीन में हाथ डाल के तो देखो। सॉरी तगड़ा रिश्ता है, कभी मशीन में हाथ डाल के देखो, रिश्ते वाली मशीन में। जीसस एंड मैं, जस्ट ट्राई इट, आई विल नॉट से एनीथिंग। ये रिश्ते देखो, मैं ऐसे बात नहीं, मैं अपने ऊपर ऐसे बात नहीं, मुझे पता है मैं कौन हूँ उसके लिए और वो मेरे लिए क्या है, और मेरा क्या बॉन्ड है उसके साथ, मेरी क्या बॉन्डिंग है उसके साथ। दैट्स व्हाई आई कैन से दैट। ऑलराइट, सो क्या मसला था? मसला ये था, उन लोगों के साथ भी यही मसला था। रिश्ता उन्होंने बनाया नहीं और ताकत ले ली। गिफ्ट्स उनके पास आ गए और रूटीन नहीं थी। अनॉइंटिंग उनके पास आ गई मसा, और उनके पास डिसिप्लिन नहीं था। जीसस और मूसा जैसा। फिर मूसा और जीसस जो थे, जैसी फास्टिंग नहीं थी, जिसको कहते हैं सैक्रिफाइस, रोज़ा कुर्बानी है ना। जीसस और मूसा कुर्बानियाँ दे रहे हैं, रात को उठ के जा रहे हैं प्रेयर करने के लिए, ठीक है। वो अक्सर कलाम में लिखा है कि मूसा भी और यहाँ तक कि जीसस भी, वो गायब हो जाते थे। कहाँ पे गए? वो प्रेयर कर रहे हैं। ये नहीं कि वो गायब हो गए, कहाँ? वो पिकनिक पे गए। अक्सर लोग मैंने देखे कि वो गायब हुए हैं। क्यों गायब हैं? वो उधर पिकनिक पे गए हुए हैं, वो अभी वहाँ पे अपना वो सबवे गए हुए हैं। वो क्यों नहीं आए? वो गायब है। वो कहाँ गए हैं? वो अब वहाँ पे वो अपना हवेली पे गए हुए हैं, फिर वो सुपर हाईवे पे गए हुए हैं, फिर थोड़ी देर के बाद वो सुपरमैन बन गए हैं, फिर वो उड़ गए हैं। फिर उनको नीचे उतारो, फिर वो मिलेंगे आपको गुनाह करते हुए, क्योंकि वो उड़ना शुरू हो गए थे। अब वो गुनाह करते हुए मिल रहे हैं कि या तो जीसस एंड जो ट्रू मैन ऑफ गॉड होंगे या फॉलोअर्स ऑफ जीसस डिसाइपल, वो गायब हो जाएंगे। गायब होंगे वो इधर उधर आपका है भी मादल के साथ पंजाबी जब होंगे मार दे नहीं तो लपड़ के थे गया उठा गए थे वो। अरे वो पिकनिक पे भी जाएंगे तो वहाँ पे भी ग्लोरी आ जाएगी। अभी हम जाएंगे ना तो फिर बताएंगे। कैमरामैन आपकी हैवी ड्यूटी है ज़रा ये बताना है कि पिकनिक भी कैसे मनाते हैं बादशाही के स्टाइल में। हाँ सही बता रहा हूँ। आई टेक जीसस एवरीवेयर। मैं अपने एग्जाम्स में लेके जा सकता हूँ, पिकनिक में नहीं लेके जा सकता। That's how it is. I have relation.
जीसस के साथ 24/7 का रिश्ता है, सिर्फ संडे का नहीं है। 24 घंटे का रिश्ता है, सिर्फ संडे का नहीं है। एंड दैट्स व्हाई 24 घंटे वालों के रिश्ते के अंदर अलग ही जायका होता है। क्यों? इसलिए बिकॉज वो 24 घंटे 7 दिन 30 दिन और पूरे 365 डेज नमकीन रहता है। अगर नमक का जायका जाता रहे तो वो किस काम का? वो लोगों के पैरों के नीचे फेंक दिया जाएगा, रोता जाएगा। तो वो कह रहा था, अगर तुम्हारी लाइफ में प्रेजेंस नहीं है तो तुम्हारा क्या जायका? तुम इब्लीस के पैरों के नीचे रोंदे जाओगे। Your presence is heaven to me, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. तेरी हजूरी मेरे लिए जन्नत है। तो उनके पास मूसा वाली और जीसस वाली कुर्बानी नहीं थी, फास्टिंग लाइफ नहीं थी। वो फास्टिंग कर रहे हैं, इतना ज़्यादा जलाल होने के बावजूद भी 40-40 रोजे में जा रहे हैं। और जिनके पास कुछ भी नहीं है वो फास्टिंग नहीं कर रहे, वो कह रहे काम फास्ट करो। वो दूसरा उठा लेगा बोटी, आप उठाओ पहले, फास्ट। ठीक है, वो फास्ट कुर्बानी वाली। तीसरी चीज, मूसा और जीसस की सेपरेशन, कॉन्सिक्रेशंस, वो अलग हो रहे हैं, वो गायब हो रहे हैं। और यहाँ पे सर चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया उनको देखे, पूरी दुनिया उनको देखे। क्यों? मुझे दुआ का मौका नहीं दिया गया। जब उन्होंने पास्टरों वाली वो साइड पे कुर्सियां जो लगी हुई थी वहां पे आके मुझे बिठाया, सब आके बैठे, प्रिसाइडिंग हो गई, प्रस्तिस हो गए, 4 ज़बूर 4 गीत गा लिए गए, उसके बाद हदिया उठा लिया गया, उसके बाद शिफायत की दुआ कर दी गई जिसके अंदर और ज्यादा मजहबी लोग बन गए। उसके बाद कुछ लोग सो गए, सब कुछ हो गया, गाड़ियां होकर चले गए। मुझे एक दुआ का मौका क्यों नहीं दिया गया? क्या मैं पास्टर नहीं हूं? सर ये आपका हदिया, चलो कोई बात नहीं, खैर होती है, कोई बात नहीं, खैर है। अब क्या कॉन्सिक्रेशन है कि मुझे छुपना है कि मेरे को खुदा के सामने मैं एक्सपोज हूं। बट ये देखो मजहबियों का क्या है या जिस्मानियों का, वो चाहते हैं वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो, लेट द वर्ल्ड सी देम, दुनिया उनको देखे, दुनिया उनको देखे। और याद रखें जब खुदावंद आपको भेजता है ताकि दुनिया देखे, वाकई दुनिया आपको देखती है, दुनिया आपको देखती है। और उसके बाद उनके पास मूसा और जीसस जैसी कन्वर्सेशन नहीं थी खुदा के साथ। क्या मतलब? डीप प्राइवेट प्रेयर लाइफ कोई नहीं थी उन 70 की और बुजुर्गों की और शागिर्दों की, कोई डीप प्राइवेट प्रेयर लाइफ नहीं थी। सिर्फ पब्लिक अनॉइंटिंग थी मिनिस्ट्री के लिए कि सुपरनेचुरल काम हो, मतलब कोई रिश्ते पे काम नहीं करना, रिश्ते पे काम नहीं करते, फरिश्ते बनते हैं। उसके बाद दे वांटेड द स्पिरिट ऑफ मोसेस एंड पावर ऑफ जीसस बट नॉट द लाइफ ऑफ मोसेस एंड द क्रॉस ऑफ जीसस। उनको जो है मूसा की रूह और यसु नासरी की पावर चाहिए थी, मगर उनको मूसा जैसी जिंदगी और यसु मसीह की सलीब नहीं चाहिए थी। और सलीब का क्या मतलब है कि यसु मसीह की दर्द भरी, तड़पती हुई, जो है ना सफरिंग से भरी हुई जिंदगी, जहाँ पे उनको तड़पना पड़ गया फौरन साथ छोड़ के चले गए। जहाँ पे उनको पता चला कि भाई गोश्त खाना है, खून पीना है, इसका मतलब ये था कि मार धाड़ होगी, काट पीट होगी, लोग खिलाफ होंगे। बोला उत्थे नहीं दसी तेरे नाल खलोते, सानू बरकत चाहिए, सानू मारा थोड़ी चाहिए। गॉन। यही वो लोग हैं जिनको मैं लकड़ी कह रहा हूँ, जिनको आग जला देती है। और आग पता है क्या? आग वो नहीं है चूल्हे वाली सुई गैस, मीथेन, CH4 वाली आग। बच्चों ने बोला फॉर्मूला CH4, केमिस्ट्री। कैसी केमिस्ट्री मेरी और जीसस की? जीसस और मेरी केमिस्ट्री का फॉर्मूला है 777। हालेलुया। सो अब क्या है कि जो मैं कहता हूँ ना लकड़ी जल जाएगी सोना और खालिस हो जाएगा, तो दरअसल ये लकड़ी वो लोग हैं जो कि मजहबी और जिस्मानी हैं, सोना वो लोग हैं जो कि खालिस हैं, और आग जो है ना कोई वो सुई गैस वाली आग नहीं है। ये आग का मतलब है मुश्किलात के लम्हे जो कि तपती आग से भी ज़्यादा गर्म होते हैं। हालात की मार जब शुरू होगी, चेक करने के लिए किसका ईमान खालिस है, किसकी दिल लगी खुदावंद के साथ जुड़ी हुई है,
تو تب یہ لوگ بھاگ جائیں گے کیونکہ ان کی دل لگی نہیں جڑی ہوئی تھی. ان کے مطلب جڑے ہوئے تھے, ان کے مطلب جڑے ہوئے تھے. سو انہوں نے ایک دفعہ پروفیسی کی. یاد رکھیں, ون ٹائم پروفیسی از ناٹ ایکول ٹو سسٹینڈ انٹیمیسی. ایک دفعہ کی نبوت, ایک دفعہ کا کچھ سیزن کے لیے برکتوں میں, گفٹس میں, انوائنٹنگ میں فلو کرنا, وہ بڑے بڑے کام کرنا, منسٹریاں کرنا, برابری نہیں کر سکتا اس بندے کے ساتھ جس کی 2400 گھنٹے اور 365 ڈیز کی خدا کے ساتھ رفاقت ہے, بھلے ہی وہ کوئی معجزہ نہ کرے. یاد رکھیں کہ موسیٰ تمبو کے اندر آ جہاں خدا کی حضوری آتی تھی. موسیٰ تمبو کے, بولو تمبو کے کہاں رہا, اور وہ باقی سارے باہر چلے گئے جب مسا مل گیا. موسیٰ نے بولا مسا مل گیا, خیر ہے, تھینک یو جیزس, مگر میں نے مسا تھوڑی, میں نے تو چاہیے تو میں تمبو دے اندر رواں گا تاکہ تیرے نال رہ سکا. تو انہوں نے کیا, سانو مسا لب گیا, سانو اور کی چاہیے, برکت لب گئی ہے. تو موسیٰ کہتا مجھے برکت نہیں, مجھے برکت چاہیے, مجھے بلیسنگ نہیں, مجھے دا بلیسڈ ون چاہیے. موسیٰ اور جیزس کا ایک ہی دل تھا, ان کو باپ چاہیے تھا. میرا باپ ہے نا, میرے باپ نے مجھے یہ کہا ہے. کبھی انوائنٹنگ کی بات ہوئی نہیں. موسیٰ نے بولا خداوند نے مجھے یہ بولا ہے, باپ نے مجھے یہ بولا ہے. جو میں وہی کام کرتا ہوں جو اپنے باپ کو کرتے دیکھتا ہوں, وہی باتیں بولتا ہوں جو اپنے باپ کو سنتے. میرا باپ یہ ہے, میرا باپ وہ ہے, میرے باپ نے یہ کہا ہے مجھے, میرا باپ یوں کرے گا, میں مر جاؤں گا, میں زندہ ہو جاؤں گا, میں باپ کے دہنے ہاتھ پہ جاؤں گا. اور میں چاہتا ہوں تم بھی میرے باپ کو اپنا باپ بولو, اور میں تمہیں اپنے باپ فادر 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 ڈیڈا 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 ڈیڈا. اتنے لوگ ناراض ہوتے ہیں ڈیڈا بولو تو. آلویز کیا مطلب, جیزس ہمیشہ بات کر ہی نہیں رہتا پاور کی. وہ پتہ کیا رہا, میرا رشتہ میرا رشتہ میرا رشتہ, میری دوستی, میرا رشتہ میری دوستی جو میرے باپ کے ساتھ ہے, اور موسیٰ جو میرے خداوند کے ساتھ ہے. رشتہ کہاں گیا ہے؟ خیر اگر فرشتے نہیں آتے, میرا رشتہ ہی کافی ہے. ہاللیلویا. اور میں بتاؤں جب رشتہ ہوتا ہے نا تو فرشتے بھی ہوتے ہیں. بھائی یہ تو کھڑا ہے پیچھے, یہ نیا والا ہے, یہ نیو گفٹ میں ملا ہے مجھے. کیمرے میں نظر نہیں آئے گا آپ کو, اس کے لیے آپ کو ایک اور لینس چاہیے. آتمک آنکھوں کا, ہندی میں اسپرچل آئز کا, آتمک. دس از دا نیو ون. گفٹ ملتے رہتے ہیں میرے کو, ایک سے کہیں زیادہ فرشتے گفٹ میں ملے ہوئے, جسٹ بیکاز میری جس کے فرشتے اس سے میری دوستی ہے. تسی بھی کر لو, مگر میں نے ان کے لیے تھوڑی کی. میں تو جس سے دوستی کی ہے مجھے وہ پسند ہے. میں اکثر کہتا ہوں خداوند یسوع مجھے تیری پوری بادشاہی میں صرف تو پسند آیا ہے. اتنا کچھ دیکھا ہے, اتنا کچھ جانا, مگر تیری پوری بادشاہی میں میرا دل صرف تیرے اوپر آیا ہے. ہاللیلویا, بیوٹیفل, ہاللیلویا. تو کچھ دیر کی خدمت اور معجزات برابری نہیں کر سکتے اس بندے کے ساتھ جو روز خدا کے ساتھ چلتا ہے. کچھ دیر کے لیے جا کے چرچ میں پریچ کرنا, پھر گھر پہ آ کے جو ہے نا ٹیڑھ جھک کے سو جانا, وہ برابری نہیں کر سکتا اس بندے کی جو روز گھر پہ آ کے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے. دیکھو دو ہیں, دو سینیریوز ہیں. ایک بندہ ہے وہ روز آ رہا ہے, چپ کرو, اور وہ آ کے خداوند تیرا شکر ہو, پیٹ پہ ہاتھ رکھا, سو رہا ہے. اور دوسرا بندہ گھر پہ آیا, میں دیکھ رہا تھا پروفٹ لووی کو, بینی ہن کو, سارے فادرز کا ایک ہی اصول ہے. کہہ رہا ہے میں صبح 9 بجے سے رات کے 12 بجے تک میں ڈفرینٹ سروسز پہ جاتا رہا ہوں. یا میں نے یہ چیز بینین سے بھی سیکھی, ابھی ریسنٹ میں لووی سے سنی تھی. اور بولا کہ اب رات کے یو ایس اے میں 1 بج رہے اور اس کے منہ سے دھواں نکل رہا تھا, اتنی سردی تھی. بولا کہ یہ میرا گھر ہے, وہ سامنے اگلی پہاڑی پہ تھوڑا واکنگ ڈسٹینس ہے, وہ میرا پریئر سینٹر ہے, مطلب جہاں پہ میں پریئر وغیرہ کرتا ہوں. تو کہہ رہا ہے اب 1 بج رہا ہے, مگر میرا یہ اصول ہے میں ساری منسٹری کرنے کے بعد سوتا نہیں ہوں جب تک جیزس کو اپنا ٹائم نہیں بتایا. کہہ رہا کہ میرا ایک ٹائم ہے فکس اماؤنٹ, اتنا ٹائم جیزس کو تھینک یو نہ کہہ دوں جا کے.
अब उस बंदे ने नाक में नथ डाली हुई है, उसने क्या उसको बालों को कहते हैं, हाँ, ब्रेड्स किए हुए, बड़ा पता था, ब्रेड्स किए हुए, नाक में नथ डाली है, कानों में बाली पहनी हुई, टैटूज भी बनाए हुए, और वो कूल लगता है, ठीक है। एंड वो जा रहा है, और उधर एक बंदा है जो को फुल कोट पैंट पहनकर, उसकी टाई थोड़ी सी आगे से ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है, और वो आके टेढ़ झुक के सो रहा है, और वो जो बाली पहनने वाला, नथ डालने वाला, टैटू वाला है, ब्रेड्स वाला है, और उसने सैंडो पहनी हुई, मैं भी सैंडो पहन के कलाम सुनूंगा, देखता हूँ किसका बाप रोकता है मुझे, ठीक है, और साथ में टोपी भी पहनूंगा, मजहबियों को बताता हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद वो रात के 1 बजे, सुबह से 9 से रात के 12 बजे तक वो मिनिस्ट्री करके आया, और थका हुआ है, कह रहा है बट ये मेरा असूल है, मैं जीसस को थैंक यू किए बगैर, ये नहीं 15-20 मिनट, ठीक ठाक टाइम था, नहीं सोता। अब मुझे बताओ, आपका सूट और आपके जो ये सीरियसनेस है, ये रूहानियत हुई, या वो बंदा जो सो नहीं रहा जीसस को थैंक यू किए बगैर, जिसने अपने पूरे जिस्म पे कुछ ना कुछ करवाया हुआ है? खुदा उनकी नज़र में कौन चहीता होगा? इसलिए खुदा का कलाम कहता है मैं ऊपर नहीं, मैं अंदर निगाह करता हूँ। दैट इज वाई वो बंदा प्रेजेंस वाले हैं, और वो सिर्फ अनॉइंटिंग वाले हैं, अनॉइंटिंग वाले। सो इसीलिए मेरा असूल पता है, जो मेरे साथ शागिर्द रहते हैं, मैं संडे वाले दिन और छुट्टी वाले दिन भी, ये मेरा असूल है, मैं रात को 2 बजे सोऊं या 3 बजे सोऊं, मैं फिक्स 5 बजे उठ जाता हूँ, कुछ भी हो, छुट्टी वाले दिन भी उठता हूँ। वाई? बिकॉज मैंने जीसस को जाके गुड मॉर्निंग कहना होता है 5 बजे, 5 बजे, और रात को जितने बजे भी सोऊं, फिर रात को जितने बजे भी सोऊं, मैं जीसस को गुड नाइट कह के सोता हूँ, और जैसे सुबह उठूँ फ़ौरन से मैं जाता हूँ कमरे में गुड मॉर्निंग करने की। ये मेरा असूल है। वाई? बिकॉज मैं अपने रिश्ते पे काम कर रहा हूँ जो फॉर एवर रहेगा, ना कि अनॉइंटिंग पे जो थोड़ी देर के लिए है। तो कॉमन कैलकुलेशन है, जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है उसको ज़्यादा उसके ऊपर काम करो। आई से दैट। सो मैं आपको प्रीच करूँगा, होली स्पिरिट ने मुझे कुछ चीज़ें सिखाई, बोला कि ये सब्जेक्ट है कि शारून होली हैबिट्स डेवलप कर। क्या चीज? होली हैबिट्स। होली हैबिट्स, ताकि होली डिसिप्लिन, और होली डिसिप्लिन से होली रूटीन, और होली रूटीन से होली लाइफस्टाइल। ये तो आदमी ऐसा नहीं है। एंड देन मुझे फिर साइकोलॉजिकली टर्म में बताया कि आपके न्यूरल पैथवेज होते हैं, न्यूरो साइको पैथवे होते हैं, यानी आपका दिमाग सादा लफ्जों में किन चीज़ पे सेट है। तो मुझे बताया कि होली गोस्ट पैथवेज एस्टैब्लिश कर। ओह जीसस, होली गोस्ट पैथवेज, दिमाग ढाल देना होली स्पिरिट की चीज़ों के ऊपर। खैर हम इसके ऊपर बात करेंगे, अभी हम इसी पे बात करें। तो अब बारी आती है साउल और दाऊद की। 2 बादशाह, समझिएगा मसे और क्या फ़र्क है। दोनों के ऊपर मसा है, मगर दोनों के नताइज और रिजल्ट्स डिफरेंट है। क्या? साउल वाकई मसा किया गया, साउल ने भी नबूवत की, साउल ने जगह जीती, और साउल ने शुरू में ऑर्डर की रिस्पेक्ट की। वाकई में सैमुअल की रिस्पेक्ट करता था साउल, और अपनी पोजीशन में रहा। मगर बाद में जाके साउल ने पूरी बात नहीं मानी, आदि मारना शुरू हो गया, लोगों से डरना शुरू हो गया, अपनी इज्जत की और पोजीशन की परवाह करना शुरू हो गया। और जब उसको ठीक किया गया तो अपने आप को जस्टिफाई करना शुरू हो गया। नहीं मैं नहीं किया, एंजी गल नहीं ऊंज दी गल है। याद रखना, जब खुदावन की तरफ से ऑर्डर आ गया गलत, एंज दी गल है ना ऊंज दी गल है, आई गल है, ठीक है। तो साउल ने, सुनो इंग्लिश में सुनो फिर उर्दू में बताता। सॉल केयर्ड मोर अबाउट कीपिंग द क्राउन देन कीपिंग द प्रेजेंस। साउल ने अपने ताज की ज्यादा फिक्र की कि मेरा ताज ना खो जाए। किस चीज से? उसको इस बात की फिक्र नहीं थी कि मेरे से हजूरी ना चली जाए, उसको था मेरा ताज और मेरी कुर्सी ना। कैमरामैन ये किसकी बात आ गई? उसको इस बात की फिक्र थी कि मेरी कुर्सी ना चली जाए, उसको इस बात की फिक्र नहीं थी कि हजूरी ना चली जाए। और फिर गीत गाना है, हजूरी होती है ममूरी होती है, यसु नहीं रहंदा तुहाडे नाल गारंटी मेरी है।
اگر رہتا تو تمہارے بھی میرے باپ والے کام ہوتے. تم نفرت نہیں کرتے, تم ناپاک نہیں رہتے, تم لوگوں کے گھر میں لڑائیاں نہیں کراتے, تم لوگوں کو ڈراتے نہیں, تم راست بازی سکھاتے, تم چرچ سے لیتے نہیں, چرچ کو دیتے. تم بیوہ کا گھر اجاڑتے نہیں بلکہ اس کے گھر میں جا کر الٹا ہدیہ دے کے آتے. میں کیسے مان لوں کہ سیب کے درخت کے اوپر جو ہے کیلے لگے ہوئے ہیں؟ آگے نا گل کیلے دی آ جاندہ ہے, آئے گا پرانا یہ آ جاتا ہوتا ہے. ایک سیب, 2 مالٹے اور 6 کیلے, چلے 8 کر لیں, چلو 1 درجن کر لو, 12 بادشاہی کا نمبر ہے. تو مطلب سیدھا ہے. ہم کیسے مانیں کہ آپ کہہ رہے ہو ہمارا سیب کا درخت الگ ہے, کیلے ہیں, اور آپ کی کلیسیا بھیڑے نہیں ہے تو لے لیں, لے لے بکری کا بچہ, بکری. اور میں لکھا ہے کہ اب میں نے یوں کہا, اب مذاق لگ رہا ہے پر یہ سیریس بات ہے. پتہ کیوں لکھا ہے کہ وہ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا. ہولی اسپرٹ بات کر رہا ہے, چاہے مذاق میں ہی کر رہا ہے. اور ہاں جی, ہولی اسپرٹ بھی ہنسی مذاق کرتا ہے. آپ کو نہیں سمجھ آئے گی, آپ پکوڑے والے ہو, پکوڑے والوں کو نہیں سمجھ آئے گی. آ گیا باہر پکوڑے والا, جاؤ. So Saul cared more about his chair than the presence. He cared more about his crown than his relationship. اس کو اپنی کرسی کی زیادہ فکر تھی کہ میری کرسی نہ چلی جائے. میں کہتا ہوں ابھی آپ میرے سے یہ مائک لے لو, یہ ڈائس لے لو, اور کوئی بھی یہاں پہ کھڑا ہونا چاہتا ہے کر لو. بلکہ میں چاہتا ہوں ذرا کھڑا ہو کے دکھائے اور نظام چلا کے دکھائے. کم آن, جس کا رشتہ وہاں سے تگڑا ہوتا ہے نا, اس کو کسی یاد رکھے, جس کا رشتہ تگڑا ہے نا, اس کو نہ تاج کی فکر ہوتی ہے, نہ اس کو کرسی کی فکر ہوتی ہے, اور نہ اس کو جو ہے مائی کی فکر ہوتی ہے. اس کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ جو میرا رشتہ ہے نا, کہ تاج باز سے میں نے کیا کرنا ہے, یہ جس زمین ہے یہ وہ پوری میری ہے. تم یہ تاج یہ کرسیاں رکھ لو, جس دھرتی پہ چل رہا ہوں وہ میرے باپ کی ہے. تو میں جہاں کھڑا ہوں گا مجھے کرسی رکھنے کی ضرورت ہے, کرسی تم رکھو. جہاں میں کھڑا ہوں گا وہ جگہ ہی تخت بن جائے گی. That's the power of relationship. That's the power of relationship. آپ دھاڑو مائک کے اندر, ہاں کرو, آپ دھاڑو مائک کے اندر. ایک اسپرٹ والا بندہ پیچھے کھڑا ہو کے اسپرٹ میں جائے گا اور کسی کے اندر بھی ہاتھ ڈال کے اس کے ہیلنگ ریلیز کر کے ٹھیک کر کے اس کے اندر سے بدرے نکال کے پیچھے کام ہو گیا. تو داڑ اکثر میں نے آپ کو اسٹوری بتائی تھی نا کہ جب میں اسپرٹ میں فلو کرنا شروع ہوا تو مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ آ جائے گا, مجھے بار بار کہہ رہے یہ آ جائے گا, یہ آ جائے گا, یہ گھر پہ آ جائے گا, یہ روم میں آ جائے گا, یہ آ جائے گا. پھر میں نے کہا آ ہی جائے گا, تو تمہاری بولی بولا. میں نے کہا ہاں رات کو آؤں گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. تو مجھے خود بول رہے آ جائے گا, تو میں کہا میں آ جانا رات کو. اسپرٹ میں آؤں گا, ہولی اسپرٹ کے ساتھ آؤں گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. میں نے دیکھا ہے آپ کو رات کو کیا کر رہے تھے, جو منہ ڈٹ کے جو خراٹے مار رہے تھے نا, میں پاس ہی کھڑا ہوا تھا اور الارم بج رہا تھا, آپ نہیں اٹھ رہے تھے. میں یہ دیکھ کے چلا گیا. سو دیٹس ہاؤ اٹ از. سو اس کے بعد کیا ہے, اب ساؤل کی زندگی میں کیا ہوا, تھوڑی دیر کے لیے مسا ہوا, رہا, آہستہ آہستہ کر کے اٹھ گیا, اور ساتھ میں جو حضوری تھی وہ خاموشی سے چلے گئی. مسا جب آتا ہے شور آتا ہے, حضوری جب جاتی ہے خاموشی سے چلی جاتی ہے. اور ساؤل کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کے اوپر سے حضوری یعنی روح اٹھ گیا ہے. آپ کو پتہ ہے ساؤل کو پتہ بھی کیوں نہیں چلا کہ حضوری اٹھ گئی ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حضوری کیا ہوتی ہے, اور نہ کبھی اس نے چاہی تھی. جو چیز اس کو چاہی تھی وہ اس کے پاس تھی, اس کو بس اس کی خبر تھی, اور وہ تھی کرسی اور گدی, اور وہ تھا تاج. صرف اس کو وہ پتا تھا وہ نہ چلا جائے. اور سیموئیل کہا تھا میرے سامنے عزت کر, میری ان لوگوں کے سامنے میری بےزتی نہ کری, انہوں نے سامنے میری عزت کر, تاکہ میری گدی کی, میری تاج کی, میری کرسی کی, میری پوزیشن کی رسپیکٹ رہے. تو جس چیز کا اس کو پتا تھا صرف اس کو اس کی خبر تھی, اور جس کا نہیں پتا تھا, حضوری چاہتا ہی نہیں تھا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا, وہ چلی گئی ہے. جب حضوری چلی جاتی ہے پھر کرسی بھی دیر تک نہیں رہتی,
کیونکہ یاد رکھیں کہ آپ کرسی پہ نہیں بیٹھتے, آپ کی جو اصل کرسی ہے وہ باپ کی گود ہے. That is your real کرسی. ٹھیک ہے, تو اسی طرح بہت سارے لوگوں کو آج پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پاور کے اتنے ہنگری ہیں کہ وہ پبلک میں گلیمر دکھائیں. وہ پاور کے اتنے ہنگری ہیں کہ وہ پبلک میں گلیمر دکھائیں, اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پرائیویٹ میں ان کی گلیمر نہیں, گلوری چلی گئی ہے. گلیمر کے پیچھے نہیں جائیں, گلوری کے پیچھے جائیں. ٹھیک ہے, یہ بہت ڈینجرس اسٹیٹ ہے. اور اب بات کرتے ہیں داؤد کی. داؤد نے ساؤل سے زیادہ بھیانک, بدترین, گندا گناہ کیا. ایکسٹرنلی کوئی اس پہ ایکسکیوز نہیں ہے, واقعی اس نے ساؤل سے زیادہ بھیانک گناہ کیا. مگر انٹرنلی اندر کیا ہوا, داؤد خدا کے آگے ٹوٹ گیا. دوسری بات, داؤد نے اگر مگر نہیں کیا, اینج ہویا یا اونج ہویا نہیں کیا, بولا ہاں میں نے فقط میں نے ہی تیری حضوری میں گناہ کیا, اپنے آپ کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کیا. آئی لو اٹ وہ شاگردوں کو جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرتے. میں نے کہا یہ تو اندر غلط مسئلہ ہے, اور وہ اگر ان کو نہیں بھی لگتا وہ کہتے ہیں مگر اگر ڈیڈا کہہ رہا ہے, ڈیڈا از فل آف دا ہولی اسپرٹ, تو ہوگا, بحث نہیں کرتے. آئی اسٹل ریمبر کچھ میرے شاگرد تھے, ان کو میں نے بتایا کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے. میں نے کہا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ کے اوپر اتنی اسٹرانگ انوائنٹنگ ہے پھر بھی آپ بڑھ نہیں رہے, تو آپ کا کیا مسئلہ ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. میں نے اس کی پوائنٹ آؤٹ کی چیزیں, یہ آپ کے اندر مسئلہ ہے, آپ اس پہ کام کریں. اس نے ابھی تک مجھ سے بات نہیں کی, ابھی تک بات نہیں کی, ناراضگی. میں نے کہا آپ نے مجھے بتا دیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. میں نے کہا داؤد نے سیلف ڈیفینس نہیں کیا کہ یہ میرے اندر مسئلہ ہے. داؤد نے بولا ٹھیک ہے میں نے کیا ہے اوپنلی. اس کے بعد کوئی بلیمنگ نہیں کی جس طرح ساؤل کر رہا تھا, نہیں تو وڈا آیا ہے تو تو دسے گا مینوں, اور بولا کہ پہلے ان کے سامنے میری عزت کر, اس کے بعد میں بات کریں گے پیچھے والے کمرے میں. پھر بات نہیں, ڈیوڈ نے سب کے سامنے اقرار کیا, کوئی ڈیفینس نہیں. یس لارڈ میں غلط ہوں, کیونکہ تیرے نبی نے آ کے, کسی ناتن نے بولا تھا, جاد نے, نیتن نے بولا تھا آ کے, نیتن دا پروفٹ, تو غلط ہے, ہاں میں غلط ہوں. کوئی سیلف ڈیفینس نہیں, اور کوئی ریشنلائزیشن نہیں کی. ریشنلائزیشن کہتے ہیں کہ کوئی لاجک نہیں لگایا کہ نہیں کیونکہ یہ میرے اندر, میری یہ اسٹیج تھی, یہ میرا اسٹیٹ تھا, میرا بھی یہ موڈ خراب تھا, میں نے جو بھی تھا میں نے کیا ہے, خدا میں مانتا ہوں. ٹھیک ہے, تو ڈیوڈ کو یہ ڈر نہیں تھا کہ اس کی پوزیشن چلی جائے گی, ڈیوڈ کو یہ ڈر تھا پریزنس نہ چلی جائے. اور تبھی داؤد نے بولا خداون اپنے پاک روح کو تو مجھ سے جدا نہ کر. He did not care for the crown. He did not care for the position. All he cared was for the presence. اس نے نہ تاج کی پرواہ کی, نہ کرسی کی پرواہ کی, اور اس نے بولا کہ خداون اپنے پاک روح کو جو کہ پریزنس ہے مجھ سے جدا نہ کر. اور داؤد کا آج تک نام آتا ہے, خدا اتنا اس کے اوپر کہہ لو کہ فین ہو گیا کہ داؤد کے لیے اس نے بولا کہ میں یہ جس نے زنا کیا ہے, قتل کیا, میں اس کی نسل سے آؤں گا. کہ جو کہہ رہا خدا گدی جاتی ہے تو جائے, تیری حضوری نہ جائے. خدا میرا تاج جاتا تو جائے مگر تیری میری قربت نہ جائے. ہاں خداوند میں نے گناہ کیا. تو داؤد کا کدھر سینٹر کیا تھا؟ داؤد کا سینٹر تھا خداوند کے ساتھ اس کا رشتہ, خداوند کے ساتھ اس کی وہ یادیں. میری سب سے پاورفل جو چیز ہے نا, میں وائی آئی ایم ہیئر, وہ میری خداوند کے ساتھ میموریز ہیں. وہ میری میموریز ہے. جب میں ٹوٹتا ہوں, میں گرتا ہوں, میرے برے خیال آتے ہیں, لوگ میرے خلاف پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں, یا میرے سے خود کوئی غلطی خطا ہو جاتی ہے, کیونکہ میں انسان ہوں, میں اپنے آپ کو کامل نہیں کہتا. کامل کرنے والا یسوع کا لہو ہے. میں کیوں اٹھ جاتا ہوں؟ کیونکہ جب میں گرا ہوتا ہوں مجھے یاد آتی ہے جب میں کمرے میں بیٹھا تھا, میری اسی حالت میں وہ میرے پاس آ کے بیٹھا تھا. اس کی یاد مجھے کھینچتی ہے, بجلیوں کی طرح اس کی یادیں میرے اوپر گرتی ہیں کہ میں اس سے ملا ہوں, اس نے میرے ساتھ باتیں کی ہیں, اس نے میں جیسا تھا قبول کیا, اس نے مجھے گلے لگایا ہے, اس نے میرا نام لے کے مجھے پکارا ہے. اور جب میں سوچ ہی رہا ہوتا ہوں تو میں آنکھیں کھولتا ہوں, وہ میرے سامنے ہوتا, آئی سی ہم. اینڈ دین خدا مجھے کہتا کمرے میں تیرے سے بات کرنی ہے. یس لارڈ. میں فوراً یس لارڈ. اتنی دیر کیوں لگا رہا توبہ کرنے میں؟ دیر سے زیادہ میں تیرا انتظار کر رہا ہوں. مائی گاڈ, دس از یہ وہ خدا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. ماں کے سمان تو ہے, ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے, خیال رکھتا ہے. That's how he is.
مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا کہ یسوع کا باپ کیسا ہے. پوچھو کیوں؟ کیونکہ میں ملا ہوں. بائبل نہیں پڑھی کہ میں مس انٹرپریٹیشنز کروں. جس کے بارے میں بائبل بتا رہی ہے میں پڑھ کر ایمان لایا ہوں. جب میں ایمان لایا ہوں تو اس سے ملا ہوں. I know his presence. ابھی بھی مجھے پتا ہے وہ کیا کھڑا ہوا ہے. I can see him. میں جانتا ہوں, میں پرسیو کر سکتا ہوں اس کو. I have a relationship. اور میرا تکبر, میرا پاکیزہ گھمنڈ, میری انوائنٹنگ نہیں, میری بلیسنگ نہیں, میری ایجوکیشن نہیں, میرا پیسہ نہیں, میرا قد کاٹ نہیں, میری جوانی نہیں, میرا گھمنڈ, پاکیزہ گھمنڈ کیا ہے کہ میرا اس کے ساتھ رشتہ ہے جس کے لیے اس نے جان دی ہے. This is my proud. میرا خدا کے ساتھ رشتہ ہے. میرا رشتہ جی پتہ بھی نہیں کیا گا رہے ہو, تو میرے سب سے قریب ہے. anyway, تو داؤد نے کہا کہ اپنے پاکرو کا مجھ سے جدا, اور ساؤل نے کبھی دعا نہیں کی کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکرو جدا ہو چکا ہے. اور ہے بھی کون. اس نے ایک دفعہ نوٹس بھی نہیں کیا کہ وہ چلا گیا ہے. مطلب کہ اتنا بے خبر تھا اپنی کرسی میں, اپنی گدی میں, اپنے چندوں میں, اپنی پاور میں, کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا کا روح ہے ہی نہیں. ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اور اسی کی آرمی کے کیا کہہ لو منسٹری کے بچے کے اندر ہولی اسپرٹ بھرا ہوا تھا, اور وہ اس کو ریپلیس کرنے والا تھا, اور اسی کے خلاف ہو گیا. ساؤل نے عورتوں نے ناچتی ہوئی پھر ناچتی آ گئی ہیں عورتیں. مائی گاڈ, جاؤ پڑھو سیموئیل میں لکھا ہے عورتیں ناچتی بھی آئیں. ساؤل نے 1000 مارے اور داؤد نے 10,000 مارے. I still remember. کیا میں بتا دوں یہ بات؟ میں جب فرسٹ ٹائم یہاں پہ آیا تھا, ایک دم سے بچوں نے یاد آ گیا. جب میں فرسٹ ٹائم یہاں پہ آیا تھا, بائی دا گریس آف گاڈ, خداون کی مہربانی سے اور خداون کے جلال کے لیے بہت سارے یہاں پہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کی میں بہت زیادہ عزت کرتا ہوں اور ان سے پیار کرتا ہوں, مگر ان کی بے وقوفیوں اور حماقتوں اور شرارتوں سے پیار نہیں کرتا. کیونکہ دیکھو اگر بزرگ ہیں ٹھیک ہے تو ان کا لیول بھی بزرگوں کا ہے, تو شرارت بھی پھر اسی لیول کی ہوگی. کیلکولیشن ہے بھائی, پڑھا لکھا بندہ تو کیلکولیٹ کر سکتا ہے چیزوں کو. تو وہ بزرگ آ کے بیٹھے ہوئے تھے. جب وہ بزرگ آ کے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان بزرگوں کو سنا کہ وہ جو ہے مجھے لیمینیشن کر رہے تھے. میرینیشن کیا ہوتا ہے وہ جو مچھلی کے اوپر کرتے ہیں, مسالہ لگانا ہوتا ہے, کہ ہاں بھائی ساؤل نے 1000 مارے اور داؤد نے 10,000. تو داؤد آ گیا تو لوگ تو پیچھے جائیں گے. اور میں نے کہا بیوقوفو, خود نبوت کر رہے منہ سے. You don't even know, تم خود منہ سے کر رہے ہو. سلمان یاد ہے؟ اچھا تم خود اپنے منہ سے پروفیسی کر رہے ہو کہ داؤد آ گیا ہے, لوگ تو اس کے گن گائیں گے. اچھا آپ خود پروفیسی کر رہے ہو اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہولی اسپرٹ آپ کے منہ سے بلوا رہا ہے. میرے لیے خوشی کی بات نہیں ہے کہ میں کسی کو, بٹ سی دیٹ ایٹیٹیوڈ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خداون کی تعریف ہو کہ خداون نے اپنا بندہ کھڑا کیا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں, خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں, بزرگ مل گئے کہ ہاں بھائی اب ساؤل نے 1000 مارے, داؤد نے 10,000, اب داؤد آ گیا تو لوگ تو اس کے پیچھے آئیں گے. اینڈ آئی واز لائک, میں خاموش تھا, میں نے کچھ نہیں بولا کیونکہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جب ہولی اسپرٹ خود تیرے دشمنوں کے روبرو دسترخوان بچھاتا ہے, تیرے سر پہ تیل ملا ہے, میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے, عمر بھر بھلائی اور سلامتی میرے ساتھ ساتھ رہے گی, اور میں یسوع مسیح کے باپ کے گھر میں یہوہ کے فیس ٹو فیس سکونت کروں گا. یو آر پروفیسائنگ اوور می. جب خداوند آپ پہ مہربان ہوتا ہے نا, اور آپ کی یاری تگڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ, تو آپ کے دشمن بھی آپ کے اوپر نیکی اور بھلائی کی نبوتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں. مائی گاڈ, ہاللیلویا, ہاللیلویا. آپ بات کرتے ہیں دیٹس دا سیم تھنگ. تو وہ عورتیں نبوتیں کر رہی تھیں, اور صرف یہ میرے ساتھ نہیں, جاؤ سیموئیل میں پڑھو, پڑھتے ہی تو نہیں ہو نا, جاؤ پڑھو. کیا لکھا ہے؟ ساؤل نے بولا ہاں فقط واقعہ میں, جب داؤد نے بولا ساؤل بادشاہ, وہی میں میری طرف بولے تھا نا کہ آ جائے گا رات کو, پتا بھی نہیں چلے گا. تو داؤد, جب ساؤل سو رہا تھا خراٹے مار کے, تو داؤد گیا اس کی آرمی کے اندر انفلٹریٹ کر گیا, اکیلا داؤد.
یہ وہ ہے چرواہا جو کہتا ہے میں نے شیر اور میں نے ریچھ کے بھی جبڑے پھاڑے ہیں. یہ نامختون جدوجہد کون ہوتا ہے؟ میں اس کو بھی اڑا دوں گا. یہ کہ جب ساؤل اپنے گدھے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بادشاہ بنا تھا تو داؤد شیروں کے جبڑے پھاڑتے ہوئے بادشاہ بنا تھا. لوگ سیمنری کر کے خادم بنے تھے. میں اپنے کمرے میں 12 سال بیٹھ کر گرائے ہوئے فرشتوں سے فائٹ کرتے ہوئے اس پوزیشن پہ آیا ہوں. There is a difference in me and my disciples, just like David and Saul. And then اس نے وہ واریر تھا, وہ بچپن سے واریر تھا, وہ واریر نہیں تھا, وہ واریر تھا. اور وہ جب ساؤل سو رہا تھا وہ گیا اس کے کیمپ کے اندر, اس کے فوجی بھی سو رہے ہیں, ساؤل بھی سو رہے ہیں, اور اس سے یہ پتا چلتا ہے کتنی ایکٹیو ان کی منسٹری تھی. سارے سو رہے ہیں, سارے سو رہے. اور وہ ان کے بیچ میں گیا, ان کے فوجیوں کے بیچ میں گیا اور ساؤل کا نیزہ اٹھا کے واپس لے آیا. اور جب صبح ہوئی تو ساؤل اس پہاڑی پہ, داؤد اس پہاڑی پہ, اور بولا ساؤل تجھے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تیری پھر بھی عزت کرتا ہوں کیونکہ تو مین آف گاڈ ہے اور تو میرے سے پہلے مسا ہوا ہے, اور میں خدا کے آرڈر کو للکارتا نہیں جبکہ تو للکار رہا ہے. ساؤل کہتا تو میرا کیا کر لے گا؟ داؤد بتا میں کیا کر لوں گا, یہ نیزہ کس کا ہے؟ بولا جب تو سو رہا تھا میں تیرے پاس آیا تو میں چاہتا تو تیرے سوئے سوئے میں تیری گردن کاٹ سکتا تھا, بٹ میں خداوند سے ڈرا کیونکہ تیرے پہ اس کا مسا ہے, میں نے پھر بھی تجھے ٹچ نہیں کیا. اب میں نے ابھی تک جتنے لوگ مجھے کہتے ہیں میں نے ان کو ٹچ نہیں کیا. اور یہ دیکھ میں پروف کے لیے تیرا نیزہ لے آیا ہوں, اسی نیزے سے میں تجھے مار سکتا تھا, بٹ پروف کہتا کہ تو جانے کہ میں نے تیرے پہ ہاتھ نہیں اٹھایا مگر میں تیرے پاس آیا تھا. یہ انف ہے بتانے کے لیے داؤد کی فائٹنگ سکلز, یہ انف ہے. تو کیا میرے لیے نہیں بول رہے تھے وہ کہ یہ رات کو آ جائے گا؟ میں ان کے گھر کے اندر جا کے کھڑا ہوا تھا جو میرے خلاف بات کر رہی تھی, اور جو ان کے اندر ڈیمنز تھی میں ان سے بات کر رہا تھا. ان کے اندر رات کا وقت میں جا کے کھڑا ہوا اسپرٹ میں فلائی کر کے, like David. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will fly in the Spirit like David flew. I will dance, I will travel, like David. Hallelujah. Amen. So that happened. So اب دوسرا آخری چیز عزایا اور ڈیوڈ. پھر کیا ہوا؟ ہم یہاں پہ تھوڑا سا اور گئے. آپ دونوں انجوائے کر رہے ہیں آپ؟ Yes. Thank you so much. So اب پھر کیا ہوا؟ سیکنڈ یا داؤد اور ساؤل کا سیکھا. اب کیا ہوا کہ عزایا جو تھا ایک بندہ تھا, جب فلسطینیوں نے عہد کا صندوق اٹھا کے وہ لوگ لے گئے, پرانی سٹوری ہے, جب داؤد بادشاہ بن گیا تھا وہ عہد کا صندوق لے کے آ رہے تھے تو ایک بندہ تھا, تو یہ رول تھا کہ لابیوں کے علاوہ عہد کے صندوقوں کو ٹچ نہیں کر سکتا تھا, جو کرے گا وہ مرے گا. اب عزایا نام کا بندہ بڑا اچھا بندہ تھا, یاد رکھنا اچھے بندے ہمیشہ مرتے ہیں. بڑا اچھا بندہ ہے, بہت اچھا مرے گا ہے. یاد رکھنا اچھے بندے سروائیو نہیں کرتے, خداون کے بندے سروائیو کرتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی نظر میں بڑے برے ہو, مگر اگر خداون کے ہو تو آپ بچو گے. مگر اگر خداون کے نہیں ہو, آپ لوگوں کی نظر میں بڑے اچھے ہو, بڑا اچھا ہے, بڑا خیال کرتا ہے, بڑا کیئر کرتا ہے, مرے گا. کیوں؟ بیکاز خداوند اس کی شیلڈ اس کے ارد گرد نہیں ہے. تو اچھائی نہیں آپ کو بچاتی, خداوندی آپ کو بچاتی ہے. چاہے آپ نے 1000 گناہ کیے ہوئے, بٹ خدا آپ پہ مہربان ہے, آپ کو پیار کرتا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا کوئی آپ کا. آپ نے 1000 نے کیے مگر خدا آپ سے راضی نہیں, کیونکہ آپ اس کو پوچھتے ہیں یا ٹائم نہیں دیتے, اور دنیا بھر دیتے, اپنی امی کو ٹائم دیتے ہو. تو خدا بولے گا پھر کون ابا ہے وہ بھی بتاؤں گا میں. پھر ڈبہ کھولے گا, سرپرائز. وہ کیا تھی؟ چیلنج, ٹیمپٹیشن, ٹرائلز. تو اسی طرح اوزا
اوزا انگلش میں، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں اوز شاید اردو میں کہتے ہیں، انگلش میں اوزا ہے، ٹھیک ہے نا، یوزا یا اوزا، ٹھیک ہے نا. بڑا اچھا بندہ تھا. جب وہ فلسطینیوں کے وہاں سے لے کے آ رہے تھے عہد کا صندوق اٹھا کر، تو ایک دم سے وہ عہد کا صندوق کا ٹائر یوں لگا اور وہ سلپ ہوا. جیسے سلپ ہوتا ہے، اوزا نے جا کر عہد کا صندوق فوراً پکڑ لیا کہ یہ خداون کا عہد ہے، نیچے نہ گرے. جیسی پکڑا وہیں پہ ڈیتھ ہو گئی اس کی. جیسی وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی تو لوگ بڑے پریشان ہو گئے. اب جب پریشان ہو گئے تو وہ عہد کا صندوق داؤد دے کے بڑا خوفناک ہو گیا کہ ہاتھ لگائے سرے نہ سی مری ہے. تو یہ کیا ہوا کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ عہد کا صندوق اٹھا کے کسی اور بندے کے گھر پہ رکھوا دیا. تو اور وہ بڑا بلیسڈ ہوا. اب پہلی بات یہ ہے، یہ اچھا بندہ جو اچھا بندہ ہے، اس سے تو نیکی کی ہے کہ خدا کے عہد کا صندوق نیچے نہ گرے. پکڑنے کی کوشش کی کہ خدا کی پریزنس، اس عہد میں پریزنس تھی، زمین پہ نہ لگے. تو کیوں مارا گیا؟ تو یاد رکھیں ایگزیکٹلی، تو یاد رکھیں کہ خدا کی بادشاہی کے اندر اچھی اکشائیں، گڈ انٹینشنز نہیں چلتی. گڈ انٹینشنز نہیں چلتی. پوچھے کیا چلتا ہے؟ کنگڈم آرڈر، جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں. فار ایگزامپل، ادھر آپ کی امی بیمار ہے، امی بیمار ہے، اور یہاں پہ آپ کی امی کا خدا بلا رہا ہے. ادھر کیا ہے؟ امی بیمار ہے، ادھر امی کا خدا بلا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور بلا کیسے رہا ہے؟ یہ نہیں کہ کوئی ریئل میں آپ کو کنفرمیشنز آ رہی ہیں نبی رسولوں کی طرف سے، رویا آ رہی ہے، آپ کا دل گواہی دے رہا ہے، بہت ساری چیزیں. اور سب سے بڑھ کر آپ کو پتہ ہے کہ جانا ہے، اور آپ نے کچھ بندے کو سست کواریاں نہیں کہ باہر رہ گئی. اسی طرح وہ نہیں جانا چاہ رہی تھی، جو نہیں جانا چاہ رہا تو نہیں جائے گا. اب یہ گڈ انٹینشن ہے کہ میں اپنی امی کی دیکھ بھال کر لوں. پہلے یہ ایکسیپشنل کیس ہے کہ خدا بلا رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے پروفیٹکلی طور پہ خدا ان کہہ رہا ہے فوراً اٹھ اور فوراً نکل گھر سے اور آ جا میرے پیچھے. جیسے جیسس نے بولا مردوں کو مردے اپنے، تو میرے پیچھے. اب گڈ انٹینشن اوزا کی طرح، میں اپنی امی کو پہلے ذرا نا دیکھ لوں، اور وہاں خدا بلا رہا ہے. تو یہ چیز آپ کو مروا دیتی ہے، کیونکہ خدا کی بادشاہی میں گڈ انٹینشنز نہیں ہیں، اچھے تاثرات، نیکوکاریاں. خدا کی بادشاہی میں پہلی چیز آتی ہے بادشاہی. پہلے ڈھونڈو میری کنگڈم آرڈر. اوزا نے اچھا کام کیا تھا خدا کی. یہاں پہ تو بابا بہن میں حضوری کا صندوق ہے، فوراً پکڑنے لگا، خدا نے مار دیا. کیوں؟ کہ تیرا کام ہی نہیں ہے. تو مگر خداوند میں تو اچھا کام کرنے لگا ہوں. یاد رکھے خدا کی بادشاہی میں گڈ نہیں ہے. It is not about good things, it's about God's thing. خدا یہ نہیں کہتا کہ تم نے گڈ کیا ہے، نہیں، کیا تم نے گاڈ کیا ہے، یعنی کہ تم نے گڈ چیزیں کی ہے. خدا کہتا گڈ چیزیں نہیں، گاڈ والی چیزیں کرنی ہیں. اکثر جو ہے لوگ کہتے ہیں، بڑا ایمان رکھتے ہیں کہ آپ فوراً سے جو ہدیہ جو ہے نا، باہر وہ جو مراسی نہیں ہوتے سارے، کون وہ بیگرز، ان کو دعا برکت ملے گی، بس میں جا رہا ہے، وہ پیچھے خود ہاتھ کاٹ کے بھیجا ہوتا ہے لوگوں نے، جو مافیا چلے، ان کو دعا آپ کو برکت ملے گی. ٹھیک ہے، تو ویسے تو دادا برکت کی ڈیتھ ہو گئی ہے، سوری، یہ برکت ملے گی. تو یہ جو پیری فقیروں کو دینے سے برکت سمجھتے ہیں نا، ان کو میں کلیئر کر دوں بادشاہی کا پرسپیکٹو. غریبوں کو دینے سے برکت نہیں ملتی، پہلے سب سے پہلے بادشاہی میں ڈالنے سے برکت ملے. اپنا ہدیہ لے کے جاؤ کسی مین آف گاڈ کو دو، پھر بعد میں کوئی بیوہ یتیم ہو تو اس کو دینا. فرسٹ آرڈر سیکھو. اور یہ میں نے آپ کو سکھایا بھی جب میں قیمہ آباد میں تھا. یسوع نے کیا بولا؟ یہ بیوہ یتیم تو تمہارے ساتھ صدا کے لیے ہیں، میں نہیں ہوں. تو اس نے اچھا کیا کہ اس نے اپنا پرفیوم میرے لیے توڑا. تو اگر آپ پہلے چرچ میں بادشاہی میں دیتے ہو تو پھر آپ اچھا کرتے ہو، کیونکہ پہلا نمبر اس کا. اس کے بعد جا کر آپ یس بیوہ یتیم. انفیکٹ اگر آپ خدا کی بادشاہی میں دو گے نا، خدا ریورس کر کے آپ کو اتنا دے گا، آپ آٹومیٹکلی آپ بیوہ یتیموں کو بہت دو گے. مگر اگر آپ بیوہ یتیموں کو پہلے دینا شروع کریں، نہیں میں نے خدا کو دے دیا ہے. کیسے؟ بیوہ، اس کو بیوہ کو دیا ہے. آپ نے کام اچھا کیا ہے، گڈ کیا ہے، مگر گاڈ نہیں کیا. خدا خود کہتا ہے بیواؤں کو تو ایسی بات نہیں ہے، بٹ یہ بھی تو کہتا ہے نا پہلے مجھے دو. تو آرڈر. تو وہاں پہ اوزا نے کیا کیا؟ اوزا نے اچھا کام کیا تھا عہد کے صندوق کے کارڈ کو پکڑ کے، مگر خدا کا کام نہیں کیا تھا. آرڈر غلط تھا، خدا نے اڑا دیا. اب اس کے
بات کیا ہوا؟ familiarity without permission means love without discipline. familiarity کا مطلب بہت مانوس ہو چکا ہے، مانوس ہو چکا ہے، نہیں ساتھ ڈیڈا ساتھ رہتے ہیں، مین آف گاڈ ساتھ رہتا ہے، خیر ایسے کچھ بھی کہہ دئیے. یاد رکھیں کہ محبت نہ نظم و ضبط کے بغیر مروا دیتی ہے. اب اتنا زیادہ پیار ہے بندے کا کہ اب کیونکہ بہت زیادہ پیار ہے، اب میں کسی بھی ٹائم منہ اٹھا کے گھر چلا جاؤں، پیار بہت ہے. اب کیونکہ بہت زیادہ پیار ہے، کیونکہ مجھے ڈیڈا یا خدا بہت زیادہ پیار کرتا ہے، میں اپنی مرضی سے کوئی بھی کام جا کے شروع کر دوں، مروا دے گی یہ چیز. محبت میں اور ڈسپلن میں فرق ہے، اور میں تو یہ کہوں گا ڈسپلن سے محبت رکھو، پھر کامیاب ہو گئے. اور جب داؤد کو یہ ریئلائز ہوا، کیونکہ داؤد خدا کی پریزنس کو سمجھتا تھا، داؤد نے جب یہ ریئلائز کیا کہ ہم نے پراپر آرڈر فالو نہیں کیا، اس نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا، وہ کنگڈم لاس کو سمجھتا تھا، وہ خدا کے کرائٹیریا کو سمجھتا تھا، اور اس نے خدا کے کرائٹیریا اور بادشاہی کے قانونوں کے مطابق عمل کیا. کیا کیا؟ واپس گیا اور ہولی ڈسپلن مینٹین کیا. لاویوں سے وہ کاٹ اٹھایا اور اس اب ریڈی ہو اور اس کاٹ کے آگے جا کر اپنے کپڑے اتارے اور فل ننگا ہو کے ڈانس کرنا شروع ہو گیا. او مائی گاڈ، خدا کی پریزنس کے اندر فل کپڑے اتار کے ڈانس کر رہا ہے. کیمرہ مین مجھے یہ بتائیں آپ کہ فل ننگا ہو کے ڈانس کرنا زیادہ پرابلم ہے یا میرے سٹیپ؟ ہاں بتائیں. تو پہلے داؤد کو ٹھیک کرو نا. داؤد کو کر نہیں سکتے کیونکہ وہ ہے نہیں ہے، میں تھوڑے ہتھے چڑھ گیا ہاں، مینوں تسی کرن دے ہو. مگر کسی کے ہاتھ نہ آئے گا یہ لڑکا، بادشاہی والے ہیں نا. ہماری مسیح میں آزادی ہے، ہم یہ کر سکتے. تم غلام ہو، تم نہیں کر سکتے. خبردار، سنجیدگی سے بیٹھو تم لوگ جس طرح بیٹھتے ہو. آرام آرام سے، بالکل تم لوگ آرام سے رہو، ہم کر سکتے ہیں، تم نہیں کر سکتے. ظاہری بات ہے ہم زندہ ہیں، قبر میں تھوڑی مردہ ہل سکتا ہے، ایک ہی جگہ بیٹھا ہوا ہے. آپ نہیں ہل سکتے، ہم ہل سکتے ہیں، ہم قبر کے باہر ہیں، ہم قبر پہ چڑھے ہوئے ہیں. I still remember میں قبرستان گیا کسی کو دفنانے کے لیے، تو وہاں پہ ایک بندے نے مجھے بہت ڈانٹا، ناراض ہو گیا. تو وہاں پہ جگہ نہیں تھی، وہاں پہ پاس صاحب جو تھے جنازہ پڑھ رہے تھے، تو جگہ نہیں تھی کہیں مل رہی، ہمارے عزیز کا فوتگی ہوئی تھی. تو میں جو تھا وہ مجھے نہیں پتا کہ نیچے وہ مٹی کا ٹیلا بنا ہوا ہے، وہ قبر ہے، میں اس پہ کھڑا ہو گیا. ساتھ میں میرے ساتھ ایک دو جانے، انہوں نے دیکھا ڈیڈا کھڑا، تو بولا جہاں ڈیڈا کھڑا ہوا ہم بھی کھڑے ہوں گے. ظاہر سی بات ہے، جہاں ڈیڈا ہے وہاں پہ ہم میں تھا، وہ بھی کھڑے ہو گئے. دو تین نے ان کو دیکھا، بولا کہ ڈیڈا کے ساتھ یہ بھی کھڑے، ہم بھی کھڑے. 3 4 5 6 لوگوں نے مردے کے منہ پہ پیر رکھ دیا. اب وہ کھڑے ہو گئے تو ساتھ میں میرے کو اور میں یہاں پہ کھڑا ہوں، مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اس کو دیکھ رہا ہوں. اب اسے مجھے دیکھ لیا، یہ مردے پہ چڑھا ہوا ہے، مطلب قبر پہ. اس کے بعد بولا بیٹے میرے بات سنو. میں نے جی. بولا یہ بے حرمتی ہوتی ہے. میں نے کہا کون سی حرمتی ہوتی ہے؟ کہہ رہے بے حرمتی ہوتی ہے. میں نے کہا کون؟ کہہ رہے قبر پہ پیر نہیں رکھتے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا جیتے جی عزت کی نا، جب مر گیا تو کہہ رہے ہیں قبر پہ پیر نہیں رکھتے. جیتے جی بےزتی کریں گے، پتہ نہیں کیا کیا سازشیں کریں گے. اب وہ مر گیا ہے، اب کہہ رہے قبر پہ نہیں چڑھو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. جب وہ گیا تو پھر ہم قبروں پہ چڑھتے ہوئے گئے. بھائی کیا کر نئی جگہ میں کیا اڑ کے تو نہیں میں جا سکتا. ظاہری بات ہے مٹی وٹی خراب ہے، صحیح تو کرنی ہے. تو جہاں سے بندہ زیادہ گزرتا ہے تو راہ وار ہو جاتی ہے، تو ہم گزر کے گئے اوپر سے. اب مکاشفہ سنیں گے آپ لوگ؟ مکاشفہ سنیں گے؟ مردوں کو تکلیف نہیں ہوئی، وہ مذہبیوں کو تکلیف ہو گئی ساتھ میں. مردوں کو تکلیف نہیں. کسی نے قبر میں سے مجھے نہیں بولا کہ تو ہمارے اوپر نہ چڑھ، مگر وہ ساتھ میں تھے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ دوسروں کی بے حرمتیاں کر رہے ہیں، بےزتیاں کر رہے ہیں، ان کی عزت نہیں کر رہے. جو مرے میں ان کی عزت کروا رہے ہیں. پھر مجھے سمجھ آ گیا. پوچھے کیا؟ کہ مردے وہ نہیں یہ ہیں.
پردے یہ ہیں. تو اس کے بعد داؤد کیا تھا, ہم بتا رہے تھے کہ داؤد گیا ناچتا ہوا, اور وہاں سے یہ گیت بنا ہے, جب خداون کا روح میرے دل میں آتا ہے تب میں ناچوں گا داؤد کی طرح. جب خداون کا روح میرے دل میں آتا ہے تب میں ناچوں گا داؤد کی طرح. تب میں ناچوں گا, تب میں گاؤں گا, تب میں ناچوں گا داؤد کی طرح. مردے چڑھ جائیں گے بس. سو یہ تب گیت بنا تھا, اس ورس کے اوپر بنا ہے کہ داؤد اپنے کپڑے اتار کے ناچتا ہوا گیا تھا. اچھا, اب یہ کپڑے کیوں اتارے تھے اس کی بھی بات سنیں. داؤد نے کہا کہ میں پوری قوم کے سامنے خداون اپنے آپ کو تیرے لیے اتنا چھوٹا کروں گا کہ بادشاہ کی عزت ہوتی ہے. بولا میں اپنی عزت اتاروں گا. تو اس زمانے میں عزت کپڑے اتار کے اتاری جاتی تھی. جیسے کبھی گناہ کیا ہوتا تھا وہ ٹاٹ توڑ لیتے تھے, اپنے کپڑے اتار دیتے, کپڑے پھاڑ دیتے تھے. تو یہ سائن تھا ہیوملٹی کا. تو وہ بادشاہی لباس میں آ رہا تھا, اس نے بادشاہی لباس میں جو تھا اپنا لباس اتار کے برہنہ ہو کر وہ ڈانس کرنا شروع ہو گیا. تو وہ اپنے آپ کو خاکسار کر کر جو ہے, ننگا ہو کے خاکسار کر کے جو ہے وہ ناچ کر خدا کے حضور خوشی منا رہا تھا. تو یاد رکھیں کہ آپ کبھی بھی اپنی عزت بچا کے ڈانس نہیں کر سکتے. تو اس نے اپنی عزت کی نہیں پرواہ کی جس طرح ہم نہیں کرتے کہ بس اب تسی یہ سٹیپ نہیں صحیح لاتے. یہ مجھے کوئی کہا یہ تو پادری تو نہیں تو راک سٹار لگتا ہے. اوہ راک آن, I rock for Jesus. Jesus rocked, must be shocked. Jesus rocked, must be shocked. کہہ رہے راک سٹار لگتا ہے, پھر کہتا ہے ڈانسر. صحیح ہے, ہم ہیں ڈانسر, ہم تو یسوع مسیح کے ہیں, ہم تو یسوع مسیح کے ہیں. فخر سے کہتے ہیں ہم یسوع مسیح کے ڈانسر ہو. تمہارے پول کھولو تم کس کے ہو, دے دے گیڑا والے. دیکھیں سادی سی بات ہے, بغیرت جو ہوتے ہیں نا, بغیرت, ٹھیک ہے. اب بغیرت جو ہوتے ہیں وہ کون, جن میں غیرت نہیں ہوتے. دیکھو ہم یسوع مسیح کے ہیں, ایک بیوی ہے وہ کسی کی ہے, وہ کسی اور کے ساتھ کیوں ناچے, اپنے شوہر کے ساتھ ناچے گی. ہم یسوع مسیح کی دلہن کلیسیا, ہم سے اس کے لیے ناچتے ہیں, ہم کسی اور کے لیے ناچتے ہیں. جو اگر کسی اور کے لیے ناچتا ہے وہ غیرت ہے, اس میں غیرت ہی نہیں ہے. سمپل سی بات ہے. وی ڈانس فار جیسس, ہم اپنے شوہر کے لیے ناچ رہے ہیں جو کہ ہمارا ایٹرنل ہسبینڈ ہے, فار ایور, فار ایور. ہمارا ہم اپنے اس کے اپنے دلہے کے لیے ڈانس کریں گے, اپنے شوہر کے لیے, اپنے کنگ کے لیے. تو اسی کے دلے کرتے ہو. اچھا اچھا اچھا, ان کے لیے وہ جو آپ کی جھیل میں پھینکا جائے گا اس کے لیے کر رہے ہیں. تو پھر غیرت تو نہ ہوئی نا, تو پھر یہ کیا ہوئی؟ That's how it is. یہ بغیرتی ہے کہ ایک عورت, ایک شوہر کسی کا ہو کر کسی اور کے لیے وہ جائے. ہم یسوع مسیح کے ہو کر ہم روحانی زنا, روحانی حرام کاری کیوں کریں کہ کسی اور کے لیے ڈانس کر رہے ہیں. صرف یسوع کے لیے ناچیں گے اور یسوع کے لیے ہی گائیں گے, اور کسی کے لیے نہیں گاتے. اسی کے ہی ہیں اور اسی کے لیے رہیں گے اور بنیں گے. آمین. سو آخری بات ہم کریں گے اور وہ یہ ہے کہ خدا کی حضوری کے اندر رہنے کے لیے خدا کے اصولوں میں رہنا پڑتا ہے, مگر مسا جو ہے وہ اصولوں کے بغیر بھی آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. خدا کی حضوری میں رہنے کے لیے to remain in God's presence you need to remain in God's rules, but anointing can function for a while without rules. تو خدا کی حضوری میں رہنے کے لیے خدا کے رولز میں رہنا پڑتا ہے, مگر مسا جو ہے تھوڑی دیر وہ رولز کے بغیر بھی چل سکتا ہے, اس طرح بعد میں اٹھ جائے گا. تو اس کا مطلب جن کے اوپر خدا کی حضوری ٹھہری ہوئی ہے وہ خدا کے رولز میں چل رہے ہیں, اور جو خدا کے رولز میں چلتا ہے وہی خدا کی روح میں چلتا ہے. آمین. تو how do you guard the presence while carrying the anointing? تو آپ کس طرح حضوری کی حفاظت کرو گے اور مسے کو اپنے اوپر کیری کر کے چلو گے. یاد رکھنے یہ فارمولا سنو, جب آپ خدا کی حضوری کی حفاظت کرتے ہو تو خدا کی حضوری آپ کی حفاظت کرتی ہے. کہ آپ ایسا کوئی کام نہ کرو کہ حضوری اٹھ جائے, اگر ہو جائے تو فوراً داؤد کی طرح معافی مانگو, توبہ کرو کہ حضوری نہ جائے, میرا سب کچھ چلا جائے, حضوری نہ جائے.
تو جب when you protect the presence of God, the presence of God protects you. اور پھر ایک ٹائم آتا ہے جب خدا کی پریزنس آپ کی پریزنس بن جاتی ہے اور آپ کی پریزنس خدا کی پریزنس بن جاتی ہے, اور جہاں پہ آپ جا رہے ہو تو وہاں خدا کی پریزنس ہوتی ہے, بیکاز آپ پریزنس کے ساتھ ایک ہو گئے ہو. اب آپ ہی کی پریزنس اس کی پریزنس ہے. اور اسی لیے جب لوگ آپ کو ٹچ کرتے ہیں اور وہ ہیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ایکچولی آپ کی نہیں, آپ کی اب گویا آپ کا جسم خدا کا جسم بن گیا ہے. اینڈ دیٹس وائی میں نے دیکھا کچھ میرے شاگرد ہیں, میں بتا دوں کی کرنٹ ہے, انوائننگ ربز آف, مسئلہ جو ہے رگڑ کے اترتا ہے جب آپ خدا ان کے ساتھ ون ہو, when you are one with God. آپ کو پریئر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بھائی کہیں پہ جا کے بیٹھا, وہاں پہ خاتون, جیسے میں وہاں پہ سے بیٹھا ہوں ایسے وہاں ایسے کرنا شروع, میں اچھا میں تو کچھ بھی نہیں کرنا, پریئر کی نہ کلام کیا, میں اپنا بیٹھ رہا ہوں اسی طرح جو میرا اسٹائل آ گیا, یہ وہ کر رہا ہوں اور وہ یوں کر رہی ہے. وائی؟ بیکاز میں جو مرضی بول رہا ہوں وہ ایک الگ بات ہے, مگر میں جو ہوں وہ میں ہوں. I am who I am, in who he is, he is. میں جو ہوں سو ہوں نے بھیجا ہے, so میں جو ہوں سو ہوں, اس کے اندر میں بھی ہوں سو ہوں. پولس نہیں کہتا میں مسیح یسوع میں جو ہوں سو میں ہوں. I am who I am, and that is why it happens. so اب آخری باتیں سن لیں کہ کیا چیز حضوری کو تباہ کرتی ہے. نمبر 1, خدا کو بغانا. 2 منٹ کی دعا کرنی ہے, 15 منٹ دعا کرتا پھنس جانا ہے. خدا نہ چھیتی چھیتی کام کر, خدا نہیں ٹھہرے گا آپ کے ساتھ. ایکسپلیننگ انسٹیڈ آف ریپینٹنگ, جب کوئی غلطی کا دعویٰ تو خدا کو ایکسپلین کرنا, نہ یہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا, نہ کہ توبہ کرنا. ٹھیک ہے نا. یوزنگ یسٹرڈیز آئل ٹوڈے, ڈیپینڈنسی آن پاسٹ پریئر لائف. کل کے ماضی کو تیل کو استعمال کرنا. ماضی کے تیل کو استعمال کیا مطلب کہ میں جو تھا پہلے بہت دعا کیا کرتا تھا, میں پہلے اتنا گھٹنوں پہ دعا کرتا تھا کہ میری ابھی بھی گھٹنوں کے اوپر نشان ہے پریئر کے, یا ہاتھوں پہ نشان. پہلے بہت دعا کیا کرتا تھا اور اب میں بہت دعا نہیں کیا کرتا. اب یہ کہ آپ پرانے تیل کے اوپر انحصار کر رہے ہو, اور بہت جلد جب تیز آندھی آئے گی آپ کا دیا بجھ جائے گا. تو کبھی بھی ان باتوں پہ فخر نہ کریں کہ میں پہلے کوئی پہلے نہیں, ماضی تھا گزر گیا. بتاؤ آج کتنی پریئر کرتے ہو؟ نہیں پریئر کرتے, یہ ششکے دینا بند کرو. ہماری منسٹری ہے, اتنے ہمارے کلیسیا سائڈ پہ کرو, یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. جا کے پہلے پریئر کر کے آؤ. ہمیں یہ نہیں بتاؤ کہ آپ کی کلیسیا کتنی بڑی ہے, ہمیں یہ بتاؤ آپ کی دعائیں کتنی بڑی ہیں. بیکاز پاور کلیسیا میں نہیں ہوتی, بڑی کلیسیا میں پاور نہیں ہوتی, بڑی دعاؤں میں پاور ہوتی ہے. آمین. تو ٹیل اس ہاؤ مچ یو پرے. اور پھر ہمارے بچے سوال پوچھتے ہیں تو خادم صاحب ناراض ہوتے ہوئے, تو چھوٹا تو کیوں کل کچھ چھنڈے ہیں, ناراض ہوتے ہیں. میرے بچے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ پریئر کتنی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ پریئر زیادہ نہیں کرتے آپ میرے اوپر ہاتھ نہیں رکھیں گے. میں تو 2 آورس پریئر کرتا ہوں, آپ 15 منٹ کرتے ہیں. آپ اپنی بدروئیں دینا چاہتے ہیں مجھے پاس صاحب؟ جہاں پہ آگ نہیں جلے گی مکھی اور مچھر بیٹھیں گے. مکھیاں اور مچھر جہاں آگ نہیں جلے گی, گلوب نہیں لاؤ گے تھے آ جائیں گے. تو اگر دعا کی آگ نہیں جل رہی, زیادہ نہیں جل رہی, تو بدروہیں آپ کے ارد گرد ہیں. اور ہم پاسٹر صاحب کی گندگی نہیں لینا چاہتے. اپنے پاس رکھو, اپنے بچوں کو دو, ہمیں نہیں دو. اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ رکھو. سیدھی سی بات ہے. میری پیورٹی خراب نہیں کرو. میں بڑا اس کے لیے جوانی میں اپنی زور مارتا ہوں, جان مارتا ہوں. میری روحانی لائف اور میری پاکیزہ لائف ڈسٹرب نہیں کرنا. آئی لیو, میں روز مرتا ہوں پاکیزگی, خالص پن اور روحانیت کو مینٹین رکھنے کے لیے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ میرے سے غلطی خطا گناہ نہیں ہوتا, ہوتا ہے, سب سے ہوتا ہے. داؤد سے بھی ہوا, پطرس سے بھی, سب نے کیا جیسس کے علاوہ, خدا کے جلال سے محروم ہوں. بٹ میں پرسو کرتا ہوں, پرسسٹ کرتا ہوں, گرائنڈ کرتا ہوں, زور مارتا ہوں جیسے کوئی مزدور کرتا ہے, پاکیزگی کا دامن مینٹین رکھنے کے لیے, خالص رہنے کے لیے. دعائیں زندگی اتھے نہیں, اتھے رہے. آئی فائٹ ڈیلی. اگر میں نے کل کی پریئر مس کر دی ہے تو آج جو ہے وہ میری ڈبل پریئر ہوگی. کیوں؟ کیونکہ خداوند کل کا کوٹا میں آج پورا کروں گا. کل جو میں نے ایبسنٹ کی تھی آج میری ڈبل پریزنٹ لگے گی. دیٹس ہاؤ اٹ از. ڈبل پریئر راؤنڈ. تو اس کے بعد پھر آپ کام بھی دیکھ لو. دیٹس ہاؤ اٹ از. تو اوکے, اب کیا چیز خدا کی حضوری کو مینٹین رکھتی ہے؟ آپ کی حضوری آپ سے نہیں جاتی. خدا کی حضوری, پرائیویٹ آلٹر از گریٹر دین پبلک امپیکٹ.
کیا مطلب؟ آپ کی پوشیدگی میں جو آپ کے مذبح ہے، آپ کی پوشیدگی میں جو آپ کا مذبح ہے وہ پبلک میں عوام کے سامنے جو آپ کا سٹیج ہے اس سے بڑا ہے. آپ کی پوشیدگی کا مذبح آپ کے پبلک کے سٹیج سے بڑا ہے. آپ کی پوشیدگی میں مذبے پہ کتنی دعائیں کی جاتی ہیں یہ زیادہ معنی رکھتا ہے کہ آپ کے پبلک کے مذبے پہ کتنی پریچنگ کی جاتی ہے. انڈرسٹوڈ؟ دوسری بات، کنوکشن بیفور کریکشن. کیا آپ کو درست کرنے سے پہلے آپ کا اپنا دل ملامت کرتا ہے؟ نہیں، میں تو نہیں کیا، ایسا گل نہیں ہے، میں نے کیتا ہی نہیں، میں تو مننا ہی نہیں، میں مان ہی نہیں سکتا. اگر من لواں گا تو مذہبی گنڈا کہہ جاؤں گا. ایسے میری آئیڈینٹی ماننا ہی نہیں ہے. یو رانگ. سو کوئی کنوکشن نہیں. کنوکشن کا مطلب ہوتا ہے ملامت. یاد رکھیں، کنوکشن نہیں تو کریکشن نہیں ہے. ملامت نہیں ہے تو تربیت نہیں. آپ کی تربیت نہیں کر سکتے. اس کے بعد وڈرال سیزن. آپ چھپتے نہیں ہو. آپ لوگوں سے ملنے کے بھی فوراً لوگ آ جائیں. کلیسیا رہے میرے ارد گرد ہر وقت وہ ہجوم لگا رہے. ہجوم، گھر پہ جھومر لگا لو. ہجوم لگا رہے، بس میں گھرا رہا ہوں. جی ہجوم لگ جائے. فوراً لوگ آئیں. میں پریئر کروں، میں ملوں، میں گپ شپ کروں، میں روٹیاں توڑوں، ان کی چائے پیوں گھر جا کے. وہ میرے آگے گھر کا پانی رکھیں، میں باہر سے بوتل منگواؤں منرل والی. وہ میرے کو گھر کی سادی روٹی رکھے، میں بولے نہیں میں تو کڑھائی کھاتا ہوں، بیف کھاتا ہوں، میں چکن نہیں کھاتا. آپ لوگ کیوں نہیں بور ہو رہے؟ آپ لوگ کیوں نہیں تھک رہے؟ میں اتنی دیر سے کلام سنا رہا. آپ لوگ کیوں نہیں سو رہے؟ سو نا. کیوں نہیں نیند آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کو کیوں اتنا مزہ آ رہا ہے؟ This is the living word of God. یہ خدا کا زندہ کلام ہے. اچھا مسئلہ ہے پتہ ہے کیا؟ کلام وہ بھی زندہ سنا رہے تھے، بندہ مریا ہوتا ہے. تو کلام تب پاورفل نہیں ہوتا. کلام تو ہے ہی زندہ. بندہ کتنا زندہ ہے. آمین. کہ وہ اپنی لائف ٹرانسفر کر سکے، پروجیکٹ کر سکے. اینی وے، تو کوئی وڈرال سیزنز نہیں ہے. فوراً سب عوام میں رہنا ہے، غائب نہیں ہونا. بائی دا وے میں وہ جلد غائب ہونے والا ہوں. سو عوام میں رہنا ہے، ناٹ ود گاڈ. موسیٰ کتنا لکھا ہے کہ اسرائیل کہہ رہی تھی پتہ نہیں ہے تھلے آنا بھی ہے کہ نہیں. موسیٰ نے 40 دن ہو گئے، اب کب آئے گا موسیس؟ تم کب آؤ گے؟ 40 دن ہو گئے. نیچے قوم کو دیکھو، یہ شرارتی بچے، انہوں نے سونے کا بت بنا لیا ہے. اور اب یہ جو ہے اب یہ بت پہ چڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، نیچے اپنی رنگین. موسیٰ تو آیا 40 دن کے، بولا کدھر گیا ہوا؟ انہوں نے اپنا سسٹم شروع کیا ہوا ہے. انہوں نے اپنا بولا موسیٰ جو تو آئے گا ویکھی جائے گا، حالے سامنے تو کرن دو. تو غائب ہو گیا موسیٰ. آلویز ریمبر اے ٹرو مین آف گاڈ withdrawal سیزن میں غائب ہوئے گا. خالی کولر کیا گلاس کے اندر پانی بھرے گا؟ خالی بندہ کلیسیا میں کیا روح ڈالے گا؟ دیٹ از میں کہہ رہا ہوں 2 لوگوں کا بڑا اچھے سے، 3 لوگوں کا فاصلہ آ گیا. 3 لوگوں کا 2 ڈیسیژنز، 3 ڈیسیژنز چلے کہہ لیں. دیکھیں میں بہت جلد تھوڑا سا سیٹ اپ اپگریڈ جب ہوگا میں آپ کو بہت سارے ڈومینز اور ڈائمینشنز میں تعلیم دوں گا. اسپریچول، فزیولوجیکل، سائیکولوجیکل، اکنامکل، ٹھیک ہے، ریلیشنل، نیوٹریشنل، ایجوکیشنل، بہت سارے زاویوں سے بہت ساری چیزیں سمجھاؤں گا. یہ کھولنا ہے، یہ کھولنا ہے، میرا یہ کھول دے، یہ کھول دے. یہ بائی پاس ہوتا ہے، کیبج بولتے ہیں اس کو. ہارٹ اٹیک آیا ان کا کھلتا ہے. یہ نہیں کھولنا. خدا من دل کھول دے. یہ نہیں کھولو، یہ نہیں، یہ کھولنا ہے. یہ نہ یہ نہ کھولو. یہ کھل گیا تو میری وہ شرارتیں کہاں جائے گی؟ شرارتی بچے، شرارتی کارڈ بن کے شناختی کارڈ. سو یہ کھولنا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں گا تو کیا ہے کہ and then I will tell you
many things اس کے اندر کہ different levels کے اوپر کہ how یہ ساری باتیں کیا ہے. تو کوئک ریپینٹنس فوراً توبہ نہیں ہوگی, آگے سے بہانہ بازیاں, ٹھیک ہے. آپ کو وڈرول سیزن میں جانا ہے, آپ کو چھپنا. تو جب موسیٰ اوپر جا کر چھپا تھا, نیچے قوم جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی. تو جن کو بہت زیادہ ملنے ملانے کا شوق ہے, خدا سے ملنے کا شوق نہیں, وہ لوگوں کو کیا خدا سے ملائیں گے؟ یاد رکھیں جتنا آپ خدا سے ملتے ہیں نا, آپ اتنے لوگوں کو خدا سے ملا سکتے ہیں. تو میں اس لیے خدا زیادہ چھپتا ہوں, زیادہ خداؤں سے ملتا ہوں. جب میں آپ سے ملنے آؤں تو آپ کی ملاقات جیزس سے ہو جائے. اگر میں ہی نہیں مل رہا, خالی برتن, میں نے کہا کیا دوسرا آگے بھرے گا. اگر میں ہی ایمٹی ہوں, تو میں بول رہا تھا 3 ڈیسیجنز بہت امپورٹنٹ ہیں. آلرائٹ, 3 ڈیسیجنز, 3 لوگوں کا بڑا سوچ سمجھ کے انتخاب کریں. کتنے لوگوں کا؟ 3 لوگ. سب سے پہلے اپنے جیون ساتھی کا, اپنے ہسبینڈ کا, اپنی ویف کا, ٹھیک ہے. اپنے ہسبینڈ, بلو بینڈ, ربڑ بینڈ, ٹاک ٹاک, ٹھیک ہے. تو رس بینڈ, رس. اپنے ہسبینڈ کا بہت زیادہ, اور یا وائف کا, اسپاؤس جسے کہتے ہیں. نمبر 1 سب سے پہلے آپ کا ڈیسیجن جو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سالویشن, نجات کا فیصلہ, کہ نجات کا سب سے بڑا فیصلہ. دوسرا آپ کا سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے آپ کی شادی کا فیصلہ, میرج. تیسرا سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے آپ کی ہیلتھ ڈیسیجنز. کیا مطلب؟ سب سے پہلے ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کا نجات سے ریلیٹڈ سب سے پہلے آپ کا مین آف گاڈ کون سا ڈیسائیڈ کرو گے آپ. سیکنڈ, آپ کا ہسبینڈ وائف کون سی ہوگی. تیسرا, آپ کا ڈاکٹر کیا ہوگا, کیونکہ یہ 3 لوگ آپ کی زندگی چینج کر سکتے ہیں. غلط ڈاکٹر کا انتخاب کر لیا, گولی غلط دے دی, جاؤ گے کام سے. غلط وائف ہسبینڈ مل گیا, ساری زندگی رو گئے, ٹھیک ہے. پھر آپ دعا کرا کہ پاس صاحب میرے لیے دعا کرے اجے. اکثر میں نے کچھ لوگوں کو پہلے پروفیسی دی تھی, میں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے ٹھیک چوائس نہیں ہے, خدا نے بتا رہا ہے آپ کے لیے کوئی اور ہے. نہیں, میں نے کرنا ہے کیوں؟ کیونکہ میں عاشق ہوں, میں تو کر کے چھوڑوں گا. میں نے کرو, اور اس کے بعد جب کر لیا پھر اتنا سا منہ لے کے, اتنا سا منہ لے کے اب ہمارے لیے پریئر کرو. کیا کے لیے پریئر کرو؟ اب یہ چینج ہو جائے. اب یہ چینج نہیں ہوگا, اب آپ کی زندگی چینج ہوگی. You live with it. خدا نے پہلے آپ کو انفارم کر دیا, this was your choice, you have to live with it. نجات آپ کا فیصلہ ہے, شادی آپ کا فیصلہ ہے, کون سا ڈاکٹر چوز کر رہے ہو یہ آپ کا فیصلہ ہے. دوسروں کے اوپر نہیں باتیں ڈالو کہ آپ نے شادی ہے میں ٹھیک کروں اس کو آ کے. اکثر لوگ کہتے ہیں شادی کے لیے وہ آ کے ٹھیک کرو. میں کیسے ٹھیک کروں, میرا بندہ ہے وہ. I'm talking, آپ خادموں سے ایکسپیکٹ نہیں کرو کہ اب وہ آپ پریئر کرو اور وہ ٹھیک ہو جائے. وہ پریئر سے ٹھیک نہیں ہوگا. بہت سارے سٹیپس ہوتے ہیں. میرج ایک الگ چیز ہے, ڈیلیورنس ایک الگ چیز ہے. میں اس کی بدروہیں نکال سکتا ہوں, اس کے اندر سے اس کا دماغ نہیں نکال سکتا. یس, تو مائنڈ سیٹ دیکھ کے کرنا پڑتی ہیں ساری چیزیں. یہ live with it and now آپ پریئر کریں اور یہ ٹائم لگے گا کہ اس کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے. مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا, ویل ڈن. مائنڈ سیٹ نہیں چینج ہوا, اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر لو گے. کچھ بھی ہو جائے میں نے خدا کے ساتھ چلنا ہے, اس کی وجہ سے میں سٹاپ نہ کروں. مگر ہمارے کلچر کے اندر جو خواتین ہیں وہ مردوں کی غلام ہوتی ہے. کس سینس میں کہہ رہا ہوں؟ میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ اگر شوہر غلط ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ غلط کام کر, تو وہ کر دیں گی. شوہر جو ہیں وہ خدا سے بڑے نہیں ہیں. اگر شوہر کہہ رہا ہے کہ آپ چرچ نہیں جاؤ, بولو میں کٹنے کے لیے تیار ہوں مگر یسوع کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. آئی ول گو. میں اکثر بولتا ہوں مارٹرز پڑھیں کہ لڑکیوں نے کیا کیا بات کی, کیا کیا کام کیے خداوند یسوع مسیح کے لیے. تھلکا نام کی ایک عورت تھی, وہ پولس رسول کی شاگرد تھی. بائبل کے اندر یہ کتاب نہیں ڈالی گئی, پتہ نہیں کیوں نہیں ڈالی گئی. اس نے اتنی مارے کھائی ہیں ایک عورت ہو کے یسوع مسیح کے لیے. سب سے پہلے بات یہ بھول دیں کہ لڑکیاں کمزور ہوتی ہیں. لڑکیاں ہاں کمزور ہوتی ہیں جو یسوع سے باہر ہیں. یسوع کی بیٹیاں بہت دلیر ہوتی ہیں, وہ ببر شیر کی بچیاں ہیں, کسی گیدڑ کی نہیں ہے. دے آر ویری اسٹرانگ, دے آر ویری پاورفل. یہ لینگویج ہے یسوع کی بیٹیوں کی. تو سب سے پہلے تو ڈیسائیڈ کریں کون سا مین آف گاڈ لوگے, کون سا آپ کا ڈاکٹر ہوگا اور کون سا آپ کا جیون ساتھی ہوگا, اسپاؤس ہوگا. یہ پوری زندگی کے لیے آپ کے ساتھ ہے.
تو ہم اسپریچول بات کریں تو ہم اسپریچول پہ بات کریں گے کہ ایک مین آف گاڈ ٹھیک ہونا چاہیے ورنہ وہ آپ کو مروا دے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ خود خالی ہے تو آپ کو کیا دے رہا ہے؟ نہیں ہمارے ماتا پتا جاتے تھے ساری زندگی ادھر جاتے تھے, ہم بھی یہیں پہ مریں گے. تو مرو. مذہب میں موت ہے, جسم میں موت ہے, جہاں روحانیت نہیں, روح نہیں ہے, وہاں موت ہے. جو خداوند کی غداری کرے وہاں موت ہے. آپ جاؤ, یس یو ول ڈائی دیئر, مگر اگر آپ کو زندگی چننی ہے تو آپ کو فیصلہ لینا پڑے گا. فرق یہ ہے کہ لوگ اپنے بیوی سے کچھ شوہر بیویوں سے مار کھاتے ہیں. ڈوئی مار دی اس کو, میں جا پڑا ڈوئی مار دی, ہڈیاں اٹھا کے پھینک دی. میں نے دیکھا کٹ کھا رہے ہوتے ہیں. کچھ بیویاں ہیں وہ اپنے شوہروں سے ظلم سہ رہی ہوتی ہیں. پھر عورت ہے وہ بچے کا جننے کا دکھ سہ لیتی ہے, 9 مہینے رکھے گی, پین کے ساتھ لیبر پہ کرے گی, پھر بچہ بڑا ہوگا, پھر وہ ذلیل کرے گا, وہ دکھ سہ لے گی, مگر اس کو یہ دکھ قبول نہیں ہے کہ وہ یسوع کے لیے دکھی ہو. تو یہ بہانے بازیاں مارنا بند کر دو. ہم لوگ جو ہے اپنے لیے دکھ سہنے کے لیے تیار ہیں مگر خداوند کے لیے دکھ سہنے کے لیے تیار نہیں. شوہر سے مار کھانے کے لیے بھی تیار ہیں, زمانے سے بدنام ہونے کے لیے بھی تیار ہیں, بچوں سے بے عزتی کرانے کے لیے بھی تیار ہیں, بچے درد کے ساتھ جننے کے لیے بھی تیار ہیں, مگر جہاں صلیب کا دکھ ہو جائے تو وہاں پہ بہانے شروع ہو جائیں گے. نہیں میرا شوہر کیا کہے گا, زمانہ کیا کہے گا, رشتہ دار کیا کہیں گے جو کہ فارغ ہیں, ٹھیک ہے. تو ساری باتیں تو یہ صرف بہانے بازی ہیں. جس جذبہ ہے جو خداوند کے لیے پاگل ہے, میں تو مسیح کے لیے دیوانہ ہوں, وہ نہیں پرواہ کرے گا. اے دنیا والا اپنے شوہر دے لئی, اپنے بچیاں دے لئی, اپنے رشتہ داراں دے لئی. That is why ہم تو جیسس کے ہیں, ہمیں کسی کا باپ نہیں روک سکتا کیونکہ یسوع کا باپ ساتھ ہے. ہاللیلویا. آلرائٹ, تو یاد رکھیں کہ جو حضوری ہے وہ خاموش ہوتی ہے, مسا شور مچاتا ہے. اس لیے جب مسا شور آتا ہے لوگ شور کرتے تھے, اس غیر زبانیں بولتے ہیں, بدروہیں نکلتی, چیخو پکار ہوتا ہے, مگر حضوری خاموشی میں آتی ہے اور خاموشی سے جاتی ہے. اس لیے لوگوں کا پتہ نہیں چلتا, وہ خاموشی سے چلی جاتی ہے. اور جو شور کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, جو لوگ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ خاموشی میں حضوری چلی گئی ہے. ان کا دماغ شور پہ لگا ہوتا ہے, سائلنس پہ نہیں. آخری سچ یہ ہے کہ خدا گناہ کو فوراً معاف کر دیتا ہے, مگر اپنی رفاقت کو جو ریسٹور ہے وہ آہستہ آہستہ کرتا ہے. آپ کی گناہ کی معافی ہوگی مگر پہلے جیسا رشتہ نہیں رہے گا, سلو ہوئے گا. ٹھیک ہے, بیکاز انٹیمیسی اینڈ واک وتھ گاڈ از بلٹ آن ٹرسٹ ناٹ ٹیلنٹ. ٹھیک ہے, خدا کے ساتھ رشتہ آپ کے ٹیلنٹ پہ کھڑا نہیں ہوتا, آپ کے ٹرسٹ پہ کھڑا ہوتا ہے کہ کتنا آپ کا ٹرسٹ ہے. آمین. سو جو اصل فرق ہے حضوری اور مسیح کے درمیان وہ یہ ہے کہ جو مسا ہے وہ طاقت دیتا ہے اور کوئی نہ کوئی قابلیت دیتا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی کام کرو جس سے بندہ آپ کی تعریف کرے گا, جیسے معجزہ, جیسے شفا. مسا کیا ہے, خدا آپ کو قابلیت دیتا ہے, کوئی نہ کوئی اپنی پاور دیتا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی کام کرو جس سے بندہ آپ کی تعریف کرے گا. جیسے آپ نے شفا دی, معجزہ کیا, نبوت کی, اس کے دل کے راز وہ حیران ہوگا. مگر حضوری کیا ہے, حضوری خدا کی شخصیت ہے جو آپ کی تربیت کرے گی, آپ کو کریکٹ کرے گی, آپ کو ڈانٹے گی تاکہ بندہ نہیں خدا آپ کی تعریف کرے کہ آپ ٹھیک ہو گئے اور اس کی مانند ہے. کم آن کیمرہ مین, کٹ دا ویڈیو.